अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब, क्या हाल है मेरे वसीब दा ठीक हो से खुश हो से। अच्छा वसीब, अज एक तो बड़ी सोहना डी है, टूरिज्म दा नेशनल डे है, इंटरनेशनल डे है, तो ई हवाले दे नाल जरा थोड़ी जी गाल थी वने, थोड़ी जी एजी गाल थी वने जो साड़ी कितने बड़ा ज़रूरी है, मुल्क कितने बहुत ज़रूरी है। तो आपको पता है पाकिस्तान कितना सोहना है, तो आपको पता है कि पाकिस्तान कितनी जहीं एजियां हैं जो तुसा कह नहीं देखियां, तुसा सुनी कहना सन, लेकिन पता ही कितने मुल्कों तो लोग आते उन्होंने को दे दिन उनकी तारीख को पढ़ते हैं। अगर अस अपने वसेब की गाल करूँ तो आपको पता है वसेब दे विच क्या कुछ है, साढ़े मुल्तान दे विच कितने तारीखी मुकामात हैं, इनकी तारीख क्या है। अक्सर औकात अस अपने प्रोग्राम में बल्कि साढ़े PTV दे खास कर कदीम मुल्तान अजीम मुल्तान दे विच अक्सर औकात अस अपने तारीखी मुकामात लिखेंदे से ताकू ये बड़ा ज़रूरी है। अगर देखा वने तो इंसान की अपनी ज़ात किते भी ई टाइम बाहर निकल के थोड़ी जी तफरी करना, पॉजिटिवली अपने आप को फ्रीडम देना बहुत ज़रूरी है। इंदे नाल फस्ट ऑफ ऑल जो साढ़े एक अजीब जहा साढ़े माइंड पता नहीं क्यों असा सैडनेस अजीब हर माहौल को अपने उत्ते इतना हावी कर गिंदे से केवल उन माहौल के जेरे असर थी वेंदे से। इंदी वजह तो जितने मसाइल पैदा थी, जितने इशूज असा क्रिएट करें जैसे अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी दे विच, इंदा एक हल है जो बेहतरीन हल है। ये डेज़ क्यों आते हैं, इन्होंने डेज़ की क्या ज़रूरत है, मुल्क साढ़े मुल्क हर मुल्क इनकी क्या अहमियत है। इनकी अहमियत यह है कि असा इंदे उत्ते गाल करूँ, असा इंदे बारे सोचूँ। अच्छा ठीक है, तुस अपनी मसरूफियत की वजह तो नहीं निकल सकते, इट्स ओके, मैं नहीं बन सकती थोड़ी वजह तो इट्स ओके, लेकिन क्या करना चाहिए, असा को ये करना चाहिए वल थोड़ा जहा कोई सफ़रनामा पढ़ के बड़ा शॉर्टकट वाको दसेंदी पे। अगर तुसा किथा मन नहीं सकते थोड़ी जी ये जी किताब पढ़ गिनो जिंदे विच तुसा सफ़र कर गिनो। ये ओ टिपे जो मैं आजमाया है तो मेरे को लगते मैं पता नहीं कितने मुल्कों को फिर किते ई हवाले के नाल थोड़ा तहकीक करो किंदा पढ़ना है किंदा नहीं पढ़ना है, एक डू पढ़ के देखो। ये मेरी दिल की गल है। अज के डी के हवाले के नाल अज दे जड़े मेहमान हैं, क्या ही बात है, क्या ही बात है। तो मैं ना ही अलावा तो प्रोग्राम अपने आप चल से, बल्कि मेरा तो दिल है अज मैं मेहमान बन वना, लेकिन क्या करा हले वो मुकाम आया क्या नहीं। मैं हूँ तारुफ करवा गई ना, क्योंकि अज जितना मैं घट बोला टाइम ज़्यादा मेहमाना को देवा थोड़ी कितने बेहतर हो से। मेरे नाल मौजूद हैं आसिफ रियाज भट्ट साहब, टूरिस्ट बाइकर पायलट। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया जी सर, क्या हाल है, ठीक ठाक? बिल्कुल खैर खैरियत से है और शुक्रगुजार हूँ कि आज इतने अहम दिन वर्ल्ड टूरिज़्म दिन के हवाले से, डे के हवाले से आपने जो है वो हमें याद किया जी, ताकि हम जो सुनने वालों को, देखने वालों को ये बता सकें कि इस दिन की कितनी अहमियत है और ये पाकिस्तान के लिए इसे सेलिब्रेट करना कितना ज़रूरी है। बिल्कुल सर। और सर नाउ अब तो मैं आपको काफ़ी अच्छे से जानती हूँ, आपको फॉलो भी कर रही हूँ। आपने वाकई पाकिस्तान की रियल ब्यूटी जितनी दिखाई है, जितनी हम लोगों को अवेयरनेस दी है, इसमें नो डाउट, कोई शक भी नहीं। थैंक यू वेरी मच। जी, मेरे अगले मेहमान सैयद नवीद अंजुम साहब, सीनियर सहाफ़ी तजिया निगार हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, मोस्ट वेलकम। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया बहन। सर क्या हाल है, ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह सुमा अल्हम्दुलिल्लाह। और अज दा डी पाकिस्तान वास्ते ई वजह तू सब तो अहम डी है कि दुनिया दे विच अगर कोई मुल्क सियाहत के एतबार नाल सब तो खूबसूरत करार दिता वेंदे तो पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान अल्लाह दा वाकई खास इनाम है। इंदे विच साकू चार जेड़े सारी चीज़ां जिंदे विच समुंदर है, रेगिस्तान है, पहाड़ है और बर्फानी सहरा, त्रै सारी चीज़ां मौजूद हैं और हिको सीजन दे विच मौजूद हैं। ये पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है। ये शायद तो दुनिया विच किथाई ना मिल सी, या तो बर्फानी मुल्क मिल सन जी, या वल तो रेगिस्तानी मुल्क मिल सन। ये वाहिद पाकिस्तान है जितना तो हर शह चंद 100 किलोमीटर के फासले से मिल वे सी। सर तुहाडी एक लफ्ज़ दे उत्ते ईमान वाला यकीन है, क्योंकि तुसां सच बिल्कुल हकीकत वाले बैठे पे। अज यह तो मैं तुसां अपने अगले मेहमान का तारुफ करावन तो बाद यह तो मेरा सवाल है। अज मैं सवाल का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंदी पई हाँ कि सारी नेमत इतना अल्लाह ताला की तरफों साकू नेमत मिली हुई है, इतना कुछ है, वल क्यों एक क्यों मेरा आज तुसां आप ख़त्म करना है। मैं अपने अगले तक खास मेहमान का तारुफ करवा के ना, जिंदी वजह तो मैं आदि बैठी हूँ कि अज मैं ना ही अलावा तो प्रोग्राम अपने आप चल से, क्योंकि अल्फाज तेंदे ही होने मैं गाल करेंदी बैठी हूँ। मेरे नाल मौजूद हैं ई टाइम आमिर शहजाद सदीकी साहब, सर राइटर, एंकर, टूरिस्ट, बेहतरीन इंसान, बेहतरीन दोस्त, बेहतरीन टीम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर आज किवें महसूस करेंदे बैठे हुए? ई सोफे ते बैठ के बड़ा अच्छा पे लगदे। कम अज कम बंदा जिम्मेवारियां तो निजात बेटा उत्थे बैठ के बड़े जिम्मेवारियां अदा करनियां पौंदियां। अज जिम्मेवारी इन्हां दी असा जवाब देवणे।
ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਵਾਬ ਦੇं ਸਰ ਅੱਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾ ਸਾਡੀ ਚਿਟ ਚੈਟ ਬਹੁਤ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਹ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮੌਜੂ ਇਤਨਾ ਵਸੀ ਹੈ ਨਾ ਮੌਜੂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਬੜੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਵੀ ਬੜੇ ਵਸੀਬ ਹੈ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਦੀ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫੋਂ ਆਸਾਂ ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਕਰੇ ਸਾਂ ਆਮਰ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ थी ਤਾਂ ਬੜੇ ਘੱਟ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ थी वेंदे से कि हाँ भाई ये क्या है कुछ यूनिक है कोई एजा टैलेंट है जो ताकू ज़रा 1 मिनट के आधे के रोक वनो मैं भी हाँ अच्छा बल पता लग गया सर दे बारे सारे प्रोग्राम का इतना बड़ा हिस्सा है इन्हों तो बगैर तो मैं अला भी नहीं सकती इस तो बाद वल जिमें जिमें वक्त के नाल कोई भी स्क्रिप्ट आई कोई भी तहकीक आई कोई भी एजी शै आई सर्च के मामले इंप्रेस थी गई बल अज के दौर तुसां एजे इंसान को मिल वनो जी को हुण भी हुब होवे तारीख के नाल बड़ा ही यूनिक तुहाडा एक्सपीरियंस थी वेंदा बल तुहाडे जे बहुत बेहतरीन इंसान जो वो गाए बगाई प्रोग्राम का हिस्सा बनते रह गए ये भी मेरी खुशकिस्मती है हुण सर दसो आंदे से अपने टॉपिक पर जी सर जिवें सर ने आख्या वो लफ्ज़ मैं आखे ठीक है सेम टू सेम इतना कुछ है तस्लीम भी करेंदे से हकीकत ये है कि साथों बहुत घट शयन कई बे मुल्क दे कोल लेकिन अगर तुसां उन्हां दा ज़रा सियाहत दा करो आपस में इन्हां वहीं दा बराबरी तो असां कित्था खड़े से ते क्यों वजह जी बहुत शुक्रिया और बल्कि मैं सब तो पहले वादे ना सही तो गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह दे नाल करो तो मैं कुरान पाक दी एक आयत है तुरे वो जड़े जवाब दे मुकम्मल गमाजी करें दी और मुकम्मल जवाब है कि फ़ाबी आला ही रब्बी गुमात ज़बान कि अल्लाह ताला की किस किस नेमत को आप झुटलाओगे। तो पाकिस्तान इस आयत की जो है वो बिल्कुल बैन जो है वो एक जीती जागती तस्वीर है कि जैसे कि अभी फरमा रहे थे कि यहाँ पे यू नेम इट पाकिस्तान हैव इट ऑल इन वन, हर चीज़ पाकिस्तान में मौजूद है। तो कहते हैं ना कि वो एक शेर है कि आ जाके अभी प्यार का मौसम नहीं बदला, क्या बात है। आ जाके पहाड़ों पे अभी बर्फ़ जमी है, फूलों के जजीरों से खुशबू की हदों तक इस देश में सब कुछ है, फ़कत तेरी कमी है। फ़कत तो वो जज्बा मुहब्बे वतनी चाहिए, पाकिस्तान से प्यार करना चाहिए, पाकिस्तान को अमन चाहिए, पाकिस्तान को इस्तेहकाम चाहिए। अगर हम ये जो हमारे जो आज का जो वर्ल्ड टूरिज़म डे है उसका स्लोगन भी यही है कि अमन और इस्तेहकाम, बिल्कुल कि जो जिसे कहते हैं ना सस्टेनेबल इको टूरिज़म एंड टूरिज़म फॉर पीस, ये आज का जो स्लोगन है जो हमारी वर्ल्ड जो टूरिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है WTO ने ये जो अनाउंस किया है और सेंट्रली मरकज़ी तौर पर भी मनाया जाता है, WTO भी मनाती है और उसका हर जो मेंबर है, हर मुल्क है, वो आज के दिन को वो सेलिब्रेट करता है। तो मकसद सिर्फ यही होता है कि इससे एक तो हमारी मुआशी तौर पर इस्तेहकाम होता है, मजबूती आती है, दूसरा हमारे अंदर जो टॉलरेंस पैदा होता है जब हम डिफरेंट कल्चर्स डिफरेंट ट्रेडिशंस को, डिफरेंट मज़ाहिब के लोगों को जब विज़िट करके देखते हैं तो उनकी जो खूबियाँ हैं उनको हम अडॉप्ट करते हैं, उनसे सीखते हैं, उनसे मुख्तलिफ़ ज़बानों से जो हमारे अंदर वो जो क्या कहते हैं ना कि वो एक फ़र्क हमारे अंदर होता है, ज़बानों में फ़र्क होता है, मज़ाहिब में फ़र्क होता है, सकाफ़त में फ़र्क होता है, वो दूर हो जाता है और आपस में टॉलरेंस, मोहब्बत, प्यार, ये सारे जज्बात पैदा होते हैं और एक मजमूई तौर पर जो आउटकम होती है, जो रिज़ल्ट होती है, वो एक अच्छे और मुहब्बे वतन पाकिस्तानी बन के निकलता है। बिल्कुल सर, बिल्कुल आप ही की बात को सर मैं नवीद साहब आपकी तरफ लेके आऊँगी। सर का जवाब बिल्कुल सही, सर की बात पे भी एग्रीड। सर हमसे ज़्यादा अमन पसंद कौन होगा? चलें इस बात पे आते हैं। हमसे ज़्यादा सुलहजो कौन होगा? हमसे ज़्यादा या हमारे इलाकों से ज़्यादा मेहमान नवाज कौन होगा? इस बात पे भी हम होते हैं। हुकूमत ने हर वक्त अपनी सी पूरी कोशिश की है। मैं कहती हूँ कौन सा महकमा ऐसा है जो उसने नहीं बनाया। आगे महकमों में हम जैसे लोग हैं, हम अपनी जिम्मेदारियाँ निभाएं, ये हम पे फ़र्ज़ है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है सर? पहले तो देखें जी, ये आप क्लियर करें कि ये जितनी भी सियाहत है ना,
یہ انسان کی اپنی کریشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے، یہ اس طرح سے جنم لیتی ہے. ٹھیک ہے. پہلا سٹیپ آپ کو اٹھانا ہے. اس کے لیے بزرگوں نے جو کتابوں میں لفظ لکھا ہے سفر وسیلہ ظفر ہے. بالکل. آپ اپنے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک شیل میں چلے گئے ہیں. اس شیل کو توڑ کے، جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ چوزا کوئی بار تو شیل کو یہ شیل کو توڑنا ہے. اس شیل کو توڑنے کا ایک پروسیس ہے. پہلے آپ اپنے آپ کو یہ تیار کریں کہ اگر سفر کرنا ہے تو اس میں مشکل بھی پیش آنی ہے، تو آپ نے اس کو بھی انجوائے کرنا ہے، نہ کہ اس مشکل کو ٹینشن لے لینی ہے. صحیح. تو اس میں ٹھیک ہے کہ حکومت کا ایک پارٹ ضرور ہوتا ہے، فیسیلیٹیٹ وہ ضرور کرتی ہے، امن پسندی بھی ہماری اس میں. پاکستان کو میں یہ کہتا ہوں کہ سندھ، بلوچستان، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر، یہ سارے بہت خوبصورت پھول ہیں اور یہ مل کر ایک کمپیکٹ گلدستہ بنتا ہے. ٹھیک ہے. آپ اس پر کوئی یہ نہیں قدغن لگا سکتے کہ یار صرف وہاں کے لیے فیسیلٹی ہونی چاہیے یا وہاں کے ٹورسٹ کو ہم نے اکاموڈیٹ کرنا ہے. نو ڈاؤٹ کہ آپ کا گلگت بلتستان پاکستان کا فیس ہے، نو ڈاؤٹ، مگر جتنی بیوٹی آپ کی بلوچستان میں پڑی ہوئی ہے اس کو تو ابھی ڈسکور ہی نہیں کیا گیا، وہ انڈسکورڈ پڑی ہوئی ہے. ایگریڈ. اس قدر خوبصورت وہاں پر جگہ موجود ہیں کہ اگر آپ وہاں پر، اب دیکھیں یہاں فیسیلیٹیشن سے زیادہ ضروری یہ ہے کہ اٹریکشن دی جائے. پہلے لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ نے جانا کہاں ہے. ایگریڈ سر، بالکل صحیح. یہ جب تک آپ اس کو آپ عالمی منظر نامہ پر نہیں لائیں گے، انگریز آج پاکستان میں آتا ہے تو وہ عقل اس کی حیران رہ جاتی ہے مہمان نوازی سے، آپ کے کھانوں سے اور آپ کے نظاروں سے. اسے سمجھ ہی نہیں آتی وہ کس دنیا میں رہ رہا تھا. وہ یہاں آ کے کہتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا کچھ، آپ وہاں پہ کیا کرنے آتے ہیں ہمارے پاس. صحیح. یہاں کے جب وہ علاقوں میں گزرتا ہے، ایون وہ لاہور میں آتا ہے تو لاہور میں بھی آپ وہ دیکھیں جرمن سے آج چپ کر کے آگے سائڈ پہ کیمپ لگا کے سو گیا تھا. میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس قدر اپنے آپ کو کمفرٹ زون میں فیل کر رہا تھا. اب پرابلم یہ ہے کہ کسی ایک بندے کی غلط حرکت پوری سوسائٹی کی. آپ کو سب سے پہلے یہ سوچنا ہوگا کہ یہ ایمبیسیڈرز ہیں. اب آپ کی ریمیٹنسز کے مسائل چل رہے ہیں نا، سب سے زیادہ یہی بات آتی ہے. آپ کا سب سے بڑی ایکسپورٹ ہی آپ کی سیاحت ہے اس ٹائم. بالکل نو ڈاؤٹ. اگر آپ اپنا یہ طے کر لیں کہ آپ نے ایکسپورٹ جو ہے وہ اپنے سیاحت کو دینا ہے، آپ کے پاس ملک میں ویزوں کی اتنی لائن لگ جائے گی جتنی معذرت کے ساتھ یورپن ممالک کی نہیں ہے. میں ایگری کرتی ہوں سر. اور اس کے بعد جب وہ لوگ آئیں گے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ لوکل بندہ خود بخود ٹھیک ہوگا اور خود بخود فیسیلیٹیز ملنا شروع ہوگی. یہ ساری ایک چین ہے. حقیقت. اب المیہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک سفاری ٹرین چلائی تھی تو سفاری ٹرین بھی بیسیکلی سیاحت کا حصہ ہے. سیاحت کا حصہ ہے، بالکل. اس کا بند ہونا ایک المیہ ہے. وہ کیوں بند ہوئی ہے یہ سوال خود سے کریں، خود ان سے پوچھیں کہ کیوں پشاور سے ہم نے لنڈی کوتل تک کا ایریا کیوں ہم نے ختم کر دیا. کیوں ختم کیا؟ اگر وہ ایریا بحال ہوگا تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوگا؟ پاکستان کو ہوگا. محکمہ ریلوے کو نہیں ہوگا، پاکستان کو ہوگا. اگر وہاں پر ایک مغربی ٹورسٹ آ کے بیٹھے گا تو ہمیں اس کو یہ دکھانا ہے کہ پاکستان کا یہ ٹریک دنیا کا سب سے بلند ترین ٹریک موجود ہے ہمارے پاس، ایگزسٹ کر رہا ہے. وہ اپنے آگے سوئٹزرلینڈ کو لے کے بیٹھے، سب سے بلند تو ہمارے پاس ہے، ہم خود اس کو اپنے ہاتھ سے گما بیٹھے. تو یہ وہ سٹیپس ہیں جو بڑے سمال سٹیپس ہیں، ان کو لینا چاہیے. ابھی بھی میں اس میں ایڈ آن کروں گا کہ جو پنجاب گورنمنٹ ہے اس کے اچھے سٹیپس ہیں کہ ڈبل ڈیکر بسیں ہائیبریڈ لا رہے ہیں. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جس سے اٹریکشن پیدا ہوگی. اس کے بعد آپ کو یہ بتانا ہوگا کہ پاکستان سب سے زیادہ پرامن ملک ہے. بالکل ہے. یہ اسی صورت میں پیدا ہوتا ہے کہ جب فارنر آتا ہے، آپ جتنا مرضی بولتے رہیں. آج اگر کرکٹ ٹیمیں یہاں پر آ رہی ہیں، اگر آج انگلینڈ ٹیم پاکستان آ رہی ہے، اگر دوسری ٹیمیں پاکستان آ رہی ہیں، اگر چیمپئنز ٹرافی یہاں آ رہی ہے، یہ بھی سیاحت کا پارٹ ہے. یہ بھی اسی کا پارٹ ہے. جب وہ یہاں آتے ہیں ان کے ساتھ ایک پوری، اب جس طرح سے شائقین کی ایک پوری ٹیم آ رہی ہے ان کے ساتھ، یعنی کہ جو 11 کھلاڑی، ان کے 30 ٹوٹل ممبران وہ الگ ہوں گے. ان کے ساتھ جو آ رہے ہیں وہ کم از کم ان کی تعداد جو سینکڑوں میں ہے، وہ ایک شائقین ہے کرکٹ ہیں جو جا کے وہاں بیٹھیں گے. برمی آرمی ان کو نام دیا گیا. وہ بیسیکلی ایمبیسیڈرز ہیں. اب وہ جا کے بتائیں گے کہ یار ہم تو گئے وہاں پر تو یہ ساری ہے، کیونکہ باہر کے یار پاکستان نہیں جانا. سر ایگریڈ. لیکن یہی بات آپ ہی کی میں آگے بڑھاؤں گی عامر شہزاد صاحب کی طرف. بالکل سر، آپ نے دونوں ہمارے مہمانوں کی باتیں سنی، ایک ایک بات سے ہی بات کی. میں کہتی ہوں ایسی بات ہے جس پہ ہم سنتے ساتھ ہی ایگریڈ کر جاتے ہیں. سر پھر کیوں؟ پھر 2 وجوہات ہیں. میں کہتی ہوں ہم نہیں جاتے ناردرن ایریاز پہ، ہم آ جاتے ہیں ملتان پہ، اپنے وسیب پہ. کیا ملتان گڑھ نہیں ہے؟
बिल्कुल गढ़ है। सबसे पहले मैं जी। आपका शुक्रिया, दोनों मेहमानों का शुक्रिया। आज के दिन की अपने मेहमानों को मुबारकबाद देना चाहूँगा, अपने देखने वालों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत बड़ी जो जो सियाहत से मुंसलिक लोग हैं, जिसने सियाहत को अपना यकीन, ईमान और अकीदा समझा है। कोई शुक्र। सियाहत सिर्फ किसी मुल्क की मैशियत में काम नहीं करती, सियाहत उस बंदे के दिलो दिमाग को खोल देती है, उसको खोल कुशादा देती कर है। देती जी। है। तजर्बा हासिल होता है, इल्म हासिल होता है, बिल्कुल सही। जहाँ जहाँ इंसान जाता है कुछ सीखता है। अगर ये बात ना होती तो आज से 600 साल पहले, 800 साल पहले बिल्कुल। मुल्तान में इब्ने बतूता क्या करने आए थे? क्या करने आया? वेरी अल बैरूनी क्या करने क्या आए करने थे? आया? सियाहत करने के लिए आए थे। सेहत के लिए। सर अलेक्जेंडर किंगम यहाँ क्या क्या करने करने आए थे? आया? आए, आके तहकीकें की, आके शहर को देखा। एक अट्रैक्शन होती है, एक ख्वाब होता है, ध्यान होता है, बिल्कुल। उसको देखने के लिए कोई आता है, फिर उस पर तहकीक करता है, रिसर्च करता है, और आने वाली सदियों तक आने वाले सयाहों के लिए वो एक बेहतरीन मवाद छोड़ के मवाद जाता छोड़ है। जाता। ये ठीक है। मुल्तान का आपने बात की, मैं मुल्तान से पहले एक बात और भी करना चाहूँगा। दोनों इंट्रोज से इतने सवालात निकले हैं मेरे दिमाग के अंदर ऐसे कि ही मेरा दिल किया कि सारा प्रोग्राम इसी तरफ ही चलने दिया जाए जी। कि इसमें माशाल्लाह होता है ना, एक बिल्कुल, बात बिल्कुल। होती है। अब भट्ट साहब के आगाज से बात निकली थी, उन्होंने फबी अला रब्बिका बिल्कुल मा ऐसी ही तुकज़्ज़िबान। बात है। कोई नेमत झुठला के तो दिखाए ना इंसान, कोई बात तो करे। ईमान वाला तो नहीं कर सकता। एक ऐसे खित्ते की मौजूदगी में जिसमें हम और आप सांस लेते हैं, जिस अहद में, इसका शुक्र नहीं अदा होता। नहीं होता, हम और कोई करते बात भी नहीं इंसान करे वैसे। तो कैसे करे। नवीद भाई का अपना एक तजर्बा, एक तजिया है। इन्होंने उस वक्त सियाहत की हुई है जब ये बिल्कुल हड़कपन की उम्र में होते थे। सर आपका भी बिल्कुल कुछ ऐसे ऐसे ही हाल है। हमने तो खैर नहीं माशाल्लाह से आपकी भी उस तरफ आऊंगी, लेकिन अभी हम अल्हम्दुलिल्लाह जरा हाँ हमने जी। माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह 26 ममालिक देखे। माशाल्लाह बिल्कुल ये भी बहुत मामूली बड़ा बात एहसास नहीं है। बहुत लोग बड़ी बात बड़ा है। एहसास है। देखते हैं, बैठते हैं। अब आए मुल्तान की जानिब। लेकिन यहीं पे एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी, मैंने फिर भी कभी आपके मुंह से दूसरे किसी भी मुल्क की ऐसी कोई तारीफ नहीं सुनी, आपसे जब भी सुनी है इस धरती की सुनी है। जी। मैं इधर ही आ रहा हूँ, मुझे मेरे मुल्तान ने फुर्सत ही नहीं दी वाह वाह वाह। मैं किसी और तरफ क्या देखने बात जाऊँ। है। मैं जबरदस्त। ज़रूरी नहीं कि यहाँ नाम लूँ, मैं पूरा यूरोप देखे बैठा हूँ, पूरा अमेरिका देखे बैठा हूँ, मैं बरतानिया में ज़िंदगी बिताए बैठा हूँ। सियाहत के बहुत बड़े मरकज़ हैं। अमन की बात आती है तो पैरेलली अगर हम देखें तो अमन के हिसाब से भी बिल्कुल। वो बेशक हमसे कुछ ग्रेड, कुछ डिग्रीज हमसे आगे हैं, मगर जिस शहर में, जिस मुल्तान की हम बात करते हैं, उनके यहाँ तो उतनी कदीम तारीख नहीं पाई जाती जितना मुल्तान अपने आप को सिर्फ तारीख एक के हर सफ़े पे, हर पन्ने पे आपको नज़र आता है। ऐसे ही 7000 साल की ज़िंदा तारीख, मुल्तान के नवाब में बहने वाले वो दो दरिया जो इसके कुदरती मुहाफ़िज़ कहलाते थे, उसके किनारों पे बैठकर अलूम इंसानी की पहली मोतबर किताब ऋग्वेद लिखी गई, और वो अलूम हिंद की सबसे मोतबर किताब बिल्कुल ऐसे। दीनी कुतुब भी जी कहलाती है। बिल्कुल ऐसे ही। उसके अशलोक 7 यानी चैप्टर्स 7000 साल पुराने हैं। 7000 साल मुल्तान था, Agreed। दरिया बहते थे, बिल्कुल लोग बहते बसते थे, तो वहाँ बैठ के किताब लिखी गई। बिल्कुल। मुल्तान इतनी कदीम अजमत का शहर है और इसकी तहजीबें इतनी शानदार हैं। अगर हम एक एक तहजीब पे यहाँ प्रोग्राम करने बैठे तो हमें कितने प्रोग्राम चाहिए सही। और कितने मेहमान चाहिए, कितने मुहक्किक चाहिए। बात आगे चलती है, बिल्कुल। मुल्तान के ऊपर भी बात करेंगे हम। बिल्कुल। पाकिस्तान के ऊपर नॉर्दर्न एरियाज का जिक्र आया। हर साल गर्मियों में 5 माह के अंदर 71 लाख लोग एक सर्वे के मुताबिक, एक ही मुल्क में रहते हुए, एक ही मुल्क में हाँ रहते हैं। बिल्कुल 71 लाख लोग, इससे बड़ी कोई नॉर्दर्न, इतनी बड़ी सियाहत, बहुत इतनी, बड़ी। लेकिन उसके कुछ आगे छोटे छोटे मसाइल हैं, वो हम डिस्कस करेंगे। छोटे मोअज़्ज़ज़ छोटे नहीं मेहमान सर, भी। बिगेस्ट मसाइल हैं, हैं। क्योंकि आज मैं मसाइल, हाँ। आप लोग वो बातें बता रहे हैं जो इतनी हमारे लिए हसीन है, नो डाउट, लेकिन आज मेरे जो सवालात हैं वो ना चाहते हुए भी कुछ नेगेटिव कह सकते हैं आप। मतलब कुछ आप ये issues हैं कहें जो मैं आप लोगों से कि जानना उनमें से- चाहती उनमें हूँ। वो तिश्ना है, उनमें हाँ, से मैं कुछ जवाब जानना मैं चाहते आपसे हैं। सिर्फ जवाब तीनों से बिल्कुल जानना ठीक। चाहूँगी उनमें से। इंशाअल्लाह, जी। जी सर, आती हूँ बल्कि आपकी तरफ, क्योंकि आप करंटली भी सर हो गए, ये अपनी ज़िंदगी में, तारीख में और भी मसरूफियात में हैं। आपका तो शोबा भी है, आपकी तो हुब भी है, आपका तो दिन रात का काम भी है। सर, वक्त के साथ कुछ अर्सा पहले, सालों पहले, चले मैं 15 to 20 ईयर्स का टाइम देना चाहूँगी, उस टाइम में और अब की टाइम में हमारे जितने भी ऐसे मुकामात हैं जिस पे टूरिज़्म हो सकता है या होता है, आपने क्या तब्दीली महसूस की है और किस किस चीज़ में तब्दीली महसूस की है और किस वजह से तब्दीली आई है, ये बताएं। जी बहुत अच्छा सवाल आपने किया। जी
تبدیلی جو ہے وہ چیزوں یا مادی چیزوں میں نہیں آتی اور نہ ہی آنے سے کوئی تبدیلی ہوتی ہے. یہ سوچ جب بدلتی ہے نا تو تبدیلی اس وقت آتی ہے. کوئی بھی آپ کام کرنا چاہیں تو اگر آپ سوچ لیں کہ یہ میں نے کام کرنا ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں کہ اگر آپ نیکی کے بارے میں سوچ بھی لیں گے تو اس کا اجر آپ کو مل جائے گا. اور برائی جب تک آپ عملی طور پر سر انجام نہیں دیں گے تو اس وقت تک آپ گناہگار نہیں ٹھہرائیں گے. تو اس لیے ہماری جو سوچ ہے وہ پازیٹیو ہونی چاہیے، اور جب سوچ پازیٹیو ہوگی تو تبدیلی خود بخود ہمارے راستے میں جو ہے وہ کھڑی ہوگی پھول لے کے. تو تبدیلی جیسے کہ عامر شہزاد صاحب نے بتایا، بلکہ میں یہ جواب دینے سے پہلے تو میرے 2-3 دفعہ میں نے کوشش کی کہ بھی مجھے موقع ملے. تو عامر شہزاد صاحب کی جو ہماری جو ثقافت ہے، جو خاص طور پر جنوبی پنجاب کی جو ہسٹری ہے، جو تاریخ ہے، اس کے حوالے سے جو عامر شہزاد صاحب کا کام ہے، تو میں تو بالکل ان کا فین ہوں، بلکہ ان کے شاگردوں میں سے ہوں. میں دیکھتا ہوں کہ کس طرح سے جو عام سی چیزیں جو ہمارے لیے بظاہر عام ہیں، تو وہاں جب عامر شہزاد صاحب جا کے بیٹھ جاتے ہیں، 102 محلے تو انہوں نے ملتان میں نہیں دریافت کر لی، اور تو اور دیکھیں. اور اس کے بارے میں اتنی تحقیق کہ بس آپ سنتے جائیں اور سوچتے جائیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جنوبی پنجاب کو پروموٹ کرنے میں، اس جو دھرتی کو پروموٹ کرنے میں، اس وسیب کو پروموٹ کرنے میں عامر شہزاد صاحب کا بہت ہاتھ ہے، اور یہ دیر تک یاد رکھا جائے گا. جی بالکل. تو وہ اسی طرح سے ہمارے جیسے آپ نے سوال کیا، تو ٹورزم جو ہے وہ انکریز ہوا. ابھی عامر شہزاد صاحب بھی بتا رہے تھے کہ تقریباً 1 کروڑ، یہ تو فگرز ہیں کہ جن کو گاڑیوں سے کاؤنٹ کیا جاتا ہے کہ بھی اتنی گاڑیاں نے ٹول پلازا کراس کیا، یا اس طرح سے ایک رف فگر لگایا جاتا ہے. جبکہ ہماری جو سیاحت ہے وہ اس سے کہیں زیادہ ہے. تقریباً 1 کروڑ یا اس سے زائد لوگ جو ہے وہ موو کرتے ہیں ہر سال اپنے ہی ملک میں مختلف مقامات میں. باہر کے ممالک کے لوگ اس لیے نہیں آتے کہ ہمیں جو پورٹریٹ کیا گیا ہے، ہمارے جو مخالفین ہیں، ہمارے جو دشمن ممالک ہیں، انہوں نے ہمیں اس طرح سے ریڈ زون کر دیا، گرے کر دیا، بلیک لسٹ کر دیا. میں کاٹنا نہیں چاہ رہی تھی، یہاں پہ میں صحیح بھی کرنا چاہ رہی ہوں. ایک باہر کی خاتون تھیں ٹورزم کہ اس میں باقاعدہ آئیں یہاں پہ گھومنے پھرنے، لیکن جا کے انہوں نے بہت تعریف بھی کی. آپ بھی جانتے ہوں گے اس واقعے کو. انہوں نے جس چیز پہ آواز اٹھائی وہ سیکیورٹی سسٹم، مطلب آپ کہیں پہ بھی آزادانہ گھومنا پھرنا، کیونکہ آپ کو کچھ SOPs ہیں جن کو فالو اپ کرنا ہوتا ہے. انہوں نے جتنے بھی ایشوز پن پوائنٹ کیے ان کو بھی ایڈ کیجیے گا اپنی بات میں. ہاں جی سر. جی، اس میں ان خاتون کا نام روز گیبریل ہے، بلکہ انہوں نے تو پاکستان کے اندر جو پیس ہے اس کی بہت تعریف کی. وہ تو اکیلی خاتون تھی، بائک کے اوپر انہوں نے پورا پاکستان گھوما. بلکہ انہوں نے ہمارے جو کلچر، ٹریڈیشن اور ہمارے پیار محبت خلوص جو ہمارے رویوں سے متاثر ہو کر اسلام بھی قبول کر لیا. تو انہوں نے بلوچستان کے دور افتادہ علاقوں میں وہ گھومی اور دیکھے کہ وہاں پہ لوگ کتنے مہمان نواز ہیں. اگر ان کے پاس 1 گلاس پانی پینے کے لیے تو وہ بھی مہمان کو پیش کر دیا. اگر ان کے پاس پہننے کے لیے ایک کپڑوں کا 1 جوڑا ہے تو وہ بھی مہمان کو پیش کر دیا. اور جب اس نے پوچھا ان سے کہ جی آپ کیسے محسوس کرتے ہیں یہاں، جو جیسے بلوچستان بہت وسیع ہے تو بے آب و گیا جگہ پہ کیسا محسوس کرتے ہیں، تو اس نے کہا جی اللہ تعالیٰ کا شکر ہے ہمارے پاس. حالانکہ وہ جھونپڑی میں موجود تھے، ان کے پاس پہننے کے لیے 1-2 کپڑوں کے جوڑے تھے، پانی پینے کے لیے 1-2 گلاس ہوں گے. تو پھر بھی دیکھیں ہمارے اندر قناعت پسندی اور جو ہے نا شکر جو ہے، یہ غنی ہونا، یہ بہت ضروری ہے انسان کے لیے. ملک سے محبت کرنا، ملک سے پیار کرنا. ملک سے اس لیے پیار نہ کریں کہ ملک آپ کو کیا دے رہا ہے یا کیا نہیں دے رہا، بس آپ اس لیے پیار کریں کہ آپ یہاں رہتے ہیں، یہاں پیدا ہوئے ہیں، یہاں کا کھاتے ہیں، یہاں کا پیتے ہیں. بہت زبردست ہے. تو شکر کرنا بھی چاہیے. اور ہم بھی ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کیونکہ فرمائش بھی آ رہی ہے، دل بھی چاہ رہا ہے. آپ کے پاس جو چیزیں پڑی ہیں یہ اٹریکٹ بھی کر رہی ہیں اپنی طرف. تو سر ذرا باتیں کرتے کرتے ان کو بھی دکھائیں، ہمارے وسیب والوں کو، پوری دنیا کو ذرا پتہ چلے کہ یہ کیا ہوتا ہے. میں بھی ذرا ناواقف ہوں. ہم بھی دیکھنا چاہ رہے ہیں. ہاں جی، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ جب بائک کے اوپر آپ ٹورزم کرتے ہیں تو اس کے لیے انتہائی ضروری ہیں. صحیح. اور
پہلے میں انہیں ضروری سمجھتا تھا تو اب بہت ضروری سمجھتا ہوں، جی۔ کیونکہ میرے ساتھ ایک دو حادثات ہوئے، اوہو، تو خاص طور پر یہ جو میری جو کٹ ہے، ہاں یہ جی۔ جو سیفٹی جیکٹ ہے، صحیح۔ یہ اس کے اندر لیئر آتی ہے، اس جیکٹ کے اندر اوکے۔ اس کی لیئر آتی ہے، صحیح۔ تو اس نے میری لائف بچائی ہے۔ پاکستان آرمی نیشنل ریلی میں سر یہ دکھا بھی دیں ذرا ہمیں نا جی، یہ اس طرح سے ہے جی، اچھا اوکے ہاں اوکے، یہ اس کی بیک ہے، ماشاءاللہ سے سر لک تو اس کی بڑی پیاری ہے، نو ہاں، ڈاؤٹ۔ یہ اس کی بیک ہے اور یہ اس کے بازو ہے۔ تو یہ جو آرمی سی پیک ریلی تھی اس میں میں تقریباً 80-90 کی سپیڈ پہ تھا، ٹھیک۔ تو میں گرا تو اس جو پیٹھ کے بل جو ہے میں کافی تقریباً 500 میٹر تک میں جو ہے وہ گھسیٹتا چلا گیا، تو اس نے مجھے جو ہے وہ سیو کر لیا۔ جی اللہ تعالیٰ کی بات جو ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کہ گاڈ ہیلپ دوز ہو ہیلپ دیم۔ اس کو پھر آئیں گے آپ کو کوئی ایسا میجر ایشو اس کی وجہ سے نہیں آیا؟ کیونکہ سن کے ہی اتنا پینفل لگ رہا ہے۔ اور اس کے بعد دوسرے یہ ہمارے جو ہے نا وہ ہیں جو یہ سیفٹی گلوز، اچھا اس کی امپورٹنس ہم پہنتے تھے، ہمیں آرمی والوں نے کہا اور باقی بھی کہا جاتا ہے ہمارے جو کہ یہ ایس او پیز ہیں بائکنگ کے، بائک پہ ٹورزم آپ کرنا چاہتے ہیں تو مجھے ان کی بھی افادیت کو اس وقت پتہ چلا کہ جب میں گرا تو وہ آرمی کی جب بھی ریلی شروع ہوتی ہے تو وہ گو کہا جاتا ہے، تو اس وقت میں نے اتفاق سے میں کچھ کر رہا تھا تو ایک گلوز میں نے اتارا ہوا تھا، تو میں ایک ہی گلوز سے میں نے سفر شروع کر دیا، تو ایک گلوز نہیں میں پہن سکا، تو جب میں گرا تو میرے اسی ہاتھ پہ چوٹ لگی جس پہ گلوز نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ یہ بھی آپ کو جو ہے وہ جو بھی یعنی کہ انٹرسٹڈ ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، یہ چیزیں بہت ضروری ہیں۔ یہ صرف خوبصورتی کے لیے نہیں ہوتے بلکہ واقعی ان کی افادیت، اور میں بٹ صاحب کی بات کو آگے لے کے چلنا چاہوں گا آپ کی اجازت سے۔ اس وقت آپ کمانڈ کر رہے ہیں، نہ کریں سر۔ ہاں جی، نوید بھائی بھی بیٹھے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ان چیزوں کی اہمیت کو بہت کم سمجھا جاتا ہے۔ ہمارا بائکر سمجھتا ہے بس موٹر سائیکل پہ ہیلمٹ نہیں پہنتے، ایون ہیلمٹ نہیں، سب سے بڑی چیز جو ہیڈ انجریز کو محفوظ کرنے کے لیے انسان ہے۔ اب اتنے پرانے بائکر ہیں وہ سلپ ہو گئے ہیں تو کوئی بھی ہو سکتا ہے، جی کوئی بھی، ایون آپ لوکل بھی آپ ڈرائیو کر رہے ہیں تو یو شوڈ ویئر۔ مجھے کسی بائکر نے ہٹ کیا ہے تو یہ کبھی بھی آپ نا ذہن میں رکھیں، کوئی جانور کراس کر سکتا ہے، کوئی آپ کو ہٹ کر سکتا ہے، کسی کی بائک پیچھے سے ہٹ کیا۔ آپ سیف چلا رہے ہیں لیکن سر ہم ڈیلی روٹین میں کیا ہم روڈز کے اوپر نہیں دیکھتے کہ لوگ کیسے ڈرائیو کر رہے ہیں؟ ہاں خطرناک، آپ تو صحیح کر رہے ہیں لیکن ساتھ والا کیا کر رہا ہے آپ کے ساتھ؟ اور اس کے علاوہ ہیلمٹ بہت ضروری ہے، یہ کہ اگر آپ عام روٹین میں بھی دفتر آتے جاتے ہیں، اسکول آتے جاتے ہیں تو یہ تو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ پیچھے بیٹھنے والے کے لیے بھی اس کے لیے بھی ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ہماری یہ جو جسے کہنا چاہیے شن گارڈ کہہ لیجئے یا نی گارڈز کہہ لیجئے، یہ یہاں پر آتے ہیں اس جگہ پر، تو یہ ہمارے دیکھیں فلیکسیبل بھی ہے، اس میں دیکھیں جوڑ بنا ہوا ہے اور حفاظت بھی ہے، جب بھی گرتے ہیں تو ہمارے کونیوں پہ اور ہماری نیز کے اوپر جو ہے وہ زیادہ بائک کی، یعنی کہ میں جو بائک چلانے کا یہ جو مہم ویسے چل بھی رہی ہے اور بائکس ہمیں ایک اچھی اٹریکٹیو بھی لگ رہی ہیں، تو مجھے تو سر یہ یہاں اپنے شہر میں بھی سارا کچھ پہن کے چلانی پڑے گی اگر میں چلاؤں تو۔ اور یہ جو حصہ ہے، یہ جو گیئر ہے، یہ ہماری یہ ایلبو کے لیے نا، تو یہ ایلبو پہ اس طرح سے فٹ آ جاتا ہے اور ایلبو اس سے بینڈ بھی ہوتی ہے، یہ دیکھیں کہ آپ بینڈ بھی، یعنی اس میں فلیکسیبلٹی ہے، ہاں اس میں فلیکسیبلٹی، آپ موو بھی کرتے رہتے ہیں اور آپ کے ہاتھ، آپ کے گھٹنے، آپ کی کونیاں، آپ کی چیسٹ، آپ کی بیک جو ہے وہ، اگر ان گیجٹس کا آپ استعمال کریں جب بھی آپ بائکنگ کریں یا بائک پہ جو ہے وہ آپ ٹورزم کریں تو یہ کہتے ہیں نا سیفٹی فرسٹ۔ سر بائک پہ آپ اکیلے کرتے ہیں یا آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آپ کو جوائن کر سکتا ہے؟ 2 پرسن ایک بائک پہ بھی بیٹھ سکتے ہیں؟ جی 2 پرسن ایک بائک پہ بیٹھ سکتے ہیں اور ہم گروپ کی صورت میں بھی کرتے ہیں اور سولو بھی کرتے ہیں، یعنی اکیلے بھی ٹریول کرتے ہیں جی۔ اور جو ہماری جیسے TDCP ہے، ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن پنجاب، وہ بھی ریلیز اینڈ ایونٹ آرگنائز کرتا ہے، اور اس کے علاوہ پاکستان آرمی بھی ایونٹس آرگنائز کرتی ہے۔ میں ایونٹ کوآرڈینیٹر بھی ہوں TDCP کا، اور آج بلکہ ایک بہت بڑی ریلی ہے، آج TDCP کے ہمارے ریجنل مینیجر ہیں مصباح اسحاق صاحب، تو وہ لیڈ کر رہے ہیں، یہاں پہ ایک ریلی ہے، واک ہے ایک پورے ملتان کے، اس وقت وہ جاری ہے۔ واک سے مجھے سر یاد آ رہے ہیں، سر جو ہمارے گیسٹ بھی آتے ہوتے ہیں،
हाँ नाम मेरे जहन से तो सर मेरे पे तो नसीम वाजिब है कि मैं शाहिद घूम साहब, जाती हूँ। नसीम शाहिद साहब, हाँ नसीम साहब, मॉर्निंग वॉक वाले। हाँ जी। ये मिसबा साहब को आज हमने कोशिश भी की थी सही। कि आप हमारे वो इस मेहमान प्रोग्राम के बाद आपसे पूछेंगे अब। सर वो वाकई हमारा हिस्सा है ये प्रोग्राम no का। doubt. चीज़ों के ऊपर मैं थोड़ी सी बात great सर man. बिल्कुल आप नहीं, मैं मिसबा साहब को मैं जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो उनका पैगाम लेके बहुत बल्कि बहुत मैं अच्छी आया बात है सही। माशाल्लाह से। हूँ। मैं कोऑर्डिनेट करता हूँ, उनके इवेंट कोऑर्डिनेटर हूँ। ठीक। तो मिसबा साहब का यही पैगाम है कि वो उन्होंने यही कहा है कि जो टूरिज़म है, टूरिज़म फॉर पीस, इसको प्रमोट किया जाए, ख़ास तौर पर जनूबी पंजाब के टूरिज़म को प्रमोट किया जाए। मिसबा इसाक साहब की जो अगली पाइपलाइन में जो मंसूबे हैं, जैसे जो आमिर शहजाद साहब जिक्र कर रहे थे कि दरिया चुनाब के किनारे पे TDCP रिसोर्ट बन रही है, इसके सही। अलावा एक बोट सफारी जो है वो तरतीब दी जा रही है हेड मोहम्मद वाला से दरिया चुनाब बहुत के अच्छा पुल है, तक। बहुत अच्छा है। वो जो तोसा बैराज यानी ना दरिया करें, सिंध हमारे ख्वाब सज गए हैं अभी से जी, आंखों में। दरिया सिंध में जो है वो एक इंडस डॉल्फिन एक व्यू पॉइंट बन रहा है और एक जेटी बन रही है, जहाँ पे वो जो मकामी मछेरे हैं वो कश्तियाँ लंगर अंदाज करेंगे, और इसके अलावा वहाँ पे टूरिस्ट रिसोर्ट भी बन रही है, और बहुत सारे जजीरों को इंशाल्लाह जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर इंशाल्लाह। की कंडीशन सही नहीं थी उनको वागुजार कराया गया है, जैसे लाशारी वाला जंगल है, शिपी आइलैंड है, कैमल आइलैंड है, लोटस आइलैंड है, तो वहाँ भी टूरिज़्म को फ़रोग दिया जा रहा ये है। जो सर, बात अभी भट्ट हाँ, साहब ने की है बिल्कुल, ना, अब आप करें। जहाँ वो नवीद भाई, जहाँ लॉ एंड ऑर्डर का मसला था, बाहर की दुनिया से आने वाले सियाह के जहन में 3 सवाल उठते हैं जो बाहर से लोग आते हैं। पहला सिक्योरिटी का, दूसरा हरासमेंट का, और तीसरा प्रॉपर गाइडलाइन गाइडलाइन ना होने का। हम इन तीनों चीज़ों में बड़ी माजरत के साथ, जैसे आपने कहा कि हमें यहाँ तीनों चीज़ों में बहुत फोकस करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसके बिना आप बाहर से खातून अकेली भी आ जाती है। अभी जिक्र जी हुआ हाँ। उसका एक एलेक्स नामी खातून पाकिस्तान का मुल्तान का ट्रैवल जी, उसने भी किया जी, है, जी, खातून ने उसने जाके कहा ऑब्जेक्शन कि किया उसने इस बात पे। हाँ, उसने क्या ये कहा, objection किया? देखिए ना, ये भी बातें करना बहुत ज़रूरी है। उसने ये कहा कि जो कुछ हम सोशल मीडिया पे पाकिस्तान के बारे में देखते हैं उससे थोड़ी सी डाउन पोजीशन में हमें वहाँ फेस करना पड़ा है। उसको सिक्योरिटी के मसाइल भी आए, उसको हरासमेंट के मसाइल भी आए, और उसे प्रॉपर गाइडलाइन का मसला भी आया। मगर उसके बरखिलाफ़ मैं देखता हूँ आज हुकूमत पाकिस्तान, आज हुकूमत पंजाब फोकस किए हुए है सेहत के ऊपर। अभी सारी तशरीहात भट्ट साहब ने दी हैं। नवीद भाई मीडिया से ताल्लुक़ है, तजिया निगार हैं, अभी हम इनसे बात करेंगे। आज हमारे पास पिंडी से भुरबन तक ट्रेन भी बनाई जा रही है, बड़ा शानदार ये प्रोजेक्ट है। आपके मुल्तान के अंदर वो सारे कदीमी महल्ले जिनको हमने निकाल के कैमरे के ऊपर रखा है, उनके ऊपर वर्ल्ड सिटी अथॉरिटी अपना काम कर रही है। बिल्कुल, परसों आपने हम प्रोग्राम परसों किया। हमारे पास बात हुई है। आज इस वक्त एक मुल्तान से ट्रेडिशनल टूर निकला हुआ है सुबह 8 बजे का, और उसका नवीद भाई आगाज़ पता है कैसे किया उन्होंने? सबसे पहले रिवायती नाश्ता करवाया हमने, सुभान अल्लाह। क्या बात है। यहाँ से आगाज़ किया। मुल्तानी सर में- हम कहाँ और वो बाहर से लोग थे, 60-70 लोग नहीं, बाहर गिले से। शिकवे करें अब हम। नहीं, हमें भी कराएंगे वो, आप घबराए नहीं। उन्होंने दावत दी थी, हमने कहा जी हम आप ही की बात कर लें, वहाँ बैठ रहे हैं। तो ट्रेडिशनल ब्रेकफास्ट के बाद वो पहले उन्होंने घंटा घर को वो सारा विजिट जी, कराया, आपके पास एक कदीमी बिल्कुल। इमारत, फिर वहाँ से लेते पूरी वॉल सिटी से चलते हुए वो मोहल्ला महाराजा तक उन्होंने लेके सही। जाना है। मोहल्ला महाराजा की बात मैं बाद में करूँगा, अभी हम चलते हैं मैं आती हूँ नवीद भाई बिल्कुल की नवीद सर आपकी तरफ। सर बिल्कुल बात सही है, सर ने भी निशानदेही कर दी जिन बातों पे मैं आना चाह रही थी, आ भी रही थी। सर सारे प्रॉब्लम्स पता हैं, सारी सहूलियात पता हैं, सब कुछ पता है। मेरा एक दिल का सवाल है बगैर किसी और बात के। प्रॉब्लम इज़ दैट कि सर ये हमारा गेट है ना, कोई भी हमारे पास मुल्तान में जितने गेट्स हैं, जितने हमारे फेमस जगह हैं, मैं जब छोटी थी तब मेरा एक सवाल होता था, मामा यहाँ गेट है तो गेट कहाँ है? ठीक है, बिल्कुल ठीक। आज भी जब मैं गुजरती हूँ होनी बुर्ज की कोई वॉल पे हम बात कर रहे हैं, वो कोई वॉल, कौन सी वॉल है? मुझे पता है अब जाके उम्र के इस हिस्से में आधी ज़िंदगी गुजारने के बाद हमारे बच्चे, हमारी आने वाली नस्ल को हम तब बताएंगे ना जब हमें बतानी पड़ेगी। वाई नॉट सर कि हमारी जो भी चीज़ें हैं हम उसको एक दफ़ा सेटअप बना के उसको क्यों नहीं अट्रैक्ट पैदा करते, उसके अंदर अट्रैक्शन वो वाली हम दे ही नहीं रहे हैं, हमें पता ही कुछ नहीं है। देखें जी, एक तो फिर मैं आऊँगा उस तरफ के दुश्मन का टारगेट जो इन्होंने भी बात की है, सर ने भी बात की है कि आपके पास जो भी दस्तयाब चीज़ें होती हैं ना, दुश्मन हमेशा उसी पर वार करता है कि इसको ख़त्म करना है। अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। आप देखेंगे हमारा दुश्मन दाएं और बाएं दोनों तरफ से अटैक ऐसे ही करता है। है।
ہماری جو جغرافیائی صورتحال ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ متاثر رہی ہے. ایک تو ہمارے لیے وسائل اتنے نہیں ہیں کہ ہم ہر چیز کو مینیج کر سکیں. ہماری جو دشمن فورسز کے ساتھ جو باؤنڈریز ہیں وہ دنیا میں اتنی بڑی بڑی باؤنڈریز کسی کے ساتھ نہیں ہیں, جو دائیں بائیں سے دونوں طرف ہزاروں کلومیٹر میں ہم نے ان کو ڈیفینڈ کرنا ہے. دشمن کو پتا ہے کہ یار اگر یہ پرامن ہو گیا, اگر یہ ٹھیک ہو گیا تو یہ تو دنیا کا سب سے خوبصورت خطہ ہے. بہت خوبصورت ہے. سری لنکن ٹیم پر حملہ اس کی ابتدا تھی. میں آج آپ کو پھر بتا رہا ہوں کہ آپ سری لنکن ٹیم یا کرکٹ سے نہ اسے اٹیچ کریں. بیسیکلی وہ میسج تھا فار دا ورلڈ کہ پاکستان میں رہو گے تو یہ ہوگا. وہ کچھ بھی نہ کرا اس نے چاہے 3 فائر کیے ہیں, چاہے جو بھی کیا ہے, یہ آپ دیکھیں اس نے پاکستان کو ڈیمیج کیا. ہمارا ورلڈ کپ آ رہا تھا یہاں پہ, ورلڈ کپ ہم سے چھینا گیا. ورلڈ کپ کا مطلب ہے کہ روشن پاکستان کا چہرہ, اور کوئی ان کے پاس آپشن نہیں تھا اس کے علاوہ. آپ ٹورسٹ آتا, وہ ایک نئی اٹریکشن کھلتی. انہوں نے اس گیٹ کو آج بھی اس کی کوشش کیا ہوتی ہے دشمن کی, میں اس کا نام نہیں لینا چاہ رہا, لیکن وہ اس قدر گھٹیا وار کرتا ہے. وہ صرف اور صرف اس کام پر لگا ہوا ہے کہ کسی طریقے سے یہاں کا گیٹ بند رہے. اگر گیٹ یہ کھل گیا تو میرا کام ختم. سی پیک پر کیوں کام نہیں ہونے دیتا وہ, اس کا مسئلہ کیا ہے؟ سی پیک ہمیں کیوں اچھا نہیں لگ رہا؟ وہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے اپنے کچھ ناقبت اندیش ان کے ساتھ جا کے مل جاتے ہیں. سر آپ کے پاس ڈیپ سی پورٹ موجود ہے جو ان کے پاس موجود نہیں ہے. آپ کے پاس وہ خطہ موجود ہے کہ وہاں سے آپ بیک وقت آپ نے ساری سینٹرل ریاستوں کو آپ اٹیچ کر سکتے ہیں, آپ بیک وقت عرب ریاستوں کو اٹیچ کر سکتے ہیں, آپ بیک وقت عریبین سی کے ذریعے نکلتے ہوئے میڈیٹیرین سی کا راستہ دے سکتے ہیں, آپ بیک وقت افریقن ممالک کو اٹیچ کر سکتے ہیں. مجھے بتائیں کہاں چائنا جو وہ پورا گھوم کے آئے گا اور کہاں اس کو یہاں سے ایک ٹریڈ کا راستہ مل رہا ہے؟ چائنا نہیں ہے. یہ ذہن میں رکھیں کہ وہ آپ کی پاکستان کی سیاحت ہے. جب آپ کا کوئی بیرونی حملہ آور پر ہوتا ہے یہاں پر, ذہن میں رکھیں اس کا مطلب ہے کہ وہ اسی چیز کو ختم کر رہا ہے کہ ایتھناؤ. میں پی ٹی وی کو کریڈٹ دوں گا سب سے پہلے کہ ہم نے جب دیکھنا شروع کیا اور ہم نے جب سیکھنا شروع کیا تو کوئی نہ اس دور میں ویلاگ ہوتے تھے, نہ کوئی سوشل میڈیا تھا, نہ کوئی بات تھا. اتنے سفر نامے پڑھنے کا اس نسل میں شوق تھا. مستنصر حسین تارڑ بعد میں ہمارا تعارف بنے. پی ٹی وی نے جب پروگرام شروع کیے تھے جو سیر و سیاحت کے, جس میں ریحان شیخ نے پہلے کیا تھا, پھر وجاہت ملک نے کی, یہ اتنے آئیڈیل پروگرام شروع کیے تھے جس کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ پاکستان میں کیا ہے. ماننے کی بات ہے ہماری پاک فوج جو اس وقت کام کر رہی ہے, جو بارڈرز کو آپ فینس کر رہے ہیں, جو آپ وہ کیوں تکلیف ہے انہیں کہ ان کا دشمن وہاں سے وار کر رہا تھا, وہ وہاں سے آتا تھا یہاں پر آگے وار کر کے واپس چلا جاتا تھا. آج وہ اس کے کیوں مخالف ہے؟ وہ اس لیے ہیں, انہیں پتا کہ جس دن یہ کام ہو گیا یہاں پر ساری دنیا کو پتہ چلے گا پاکستان دنیا میں خوبصورت ترین ملک ہے. اب آئے تھوڑا سا میں تمہید باندھ گیا, میں معذرت خواہوں, لیکن میں چاہتا یہ تھا کہ پہلے آپ اس مسئلے کو سمجھ لیں, پھر آپ آئے ملتان کی طرف کہ ملتان کے گیٹس اب یہ دیکھیں دنیا مانتی ہے کہ ملتان کیا چیز ہے. بالکل میں نے ایگزامپل دی ہے, میں آل اوور پاکستان کی بات کروں, لیکن میں ملتان بھی فوکس ہوں کہ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھیں جب ان کو پتہ چلا, آج آپ پرانا جو ہمارا سول ہاسپٹل تھا اس کو آپ چلڈرن کمپلیکس کہہ لیں نا, آپ یہ دیکھیں کہ اس کی وال ہٹا کے اس کو سارا خوبصورت بیوٹیفیکیشن کی گئی. وہ امپیریل بلڈنگ ہے, وہ آپ کی وہ بلڈنگ نہیں ہے, وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بلڈنگ ہے. وہ نظر آنی چاہیے تھی, وہ چھپ گئی تھی, اس کا پتہ ہی نہیں تھا. آج آپ اس کو, یہ ایک فرسٹ سٹیپس ہے. ورلڈ سٹی پروجیکٹ, یہ عامر شہزاد صاحب جیسے اور واقعی جو ملتان سے محبت کرنے والے, یہ ان کا نتیجہ ہے, اور ان کا ورک, اور ان سے بات کر کے بہت پتہ چلتا ہے. ان کے ساتھ آپ 5 منٹ بیٹھ جائیں, آپ کا اٹھنے کا دل نہیں کرے گا اگلے 5 گھنٹے. مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے لوگوں سے آپ استفادہ نہیں کر پاتے. عمر کمال خان صاحب یہیں کے تھے, ڈاکٹر زاہد علی واسطی صاحب یہیں کے تھے, اور وہ ہیرے لوگ تھے, آپ ان سے استفادہ نہیں کر پائے. آج ہمارے پاس ایک عالم موجود ہے, میں اس لیے کہتا ہوں کہ آپ ان سے علم حاصل کر لیں, آپ ان سے اگلی نسلوں کو کچھ دے دیں, آپ ملتان کو کچھ بنا دیں. بالکل آج آپ ملتان نہیں ڈیولپ کریں گے, میں آپ کو یہ یقین سے کہہ رہا ہوں, آپ کا پورا پاکستان کا فوکس وہاں پر جتنا بھی بندہ آئے گا وہ پہلی پرائورٹی پہ ملتان کھڑا ہو جائے گا کہ یار ہم نے ملتان جانا, کیونکہ وہاں پر یہ چیز ہے. بالکل ایسے ہے. دیر از نو انفارمیشن ریگارڈنگ ملتان گیٹس. آپ کی توجہ ملتان کے گیٹس پر بھی نہیں ہے, آپ کی توجہ ابھی تھوڑی سی 2 عمارتیں, صرف گھنٹہ گھر اور اس کو صرف انہوں نے
سامنے فرنٹ پہ لائے, نہیں تو یہ بیک پہ چھپے ہوئے تھے. آپ دیکھیں کہ کس قدر اٹریکٹیو ہو چکے ہیں یہ. کوئی ولاگر یہاں پر آتا ہے وہ ان عمارتوں کے بغیر اپنا ولاگ ہی کمپلیٹ نہیں کرتا. اس کا مطلب کہ اس کو یہ پتہ ہے کہ یار یہ اگر نہ دکھایا تو وہ کہیں گے ملتان تو گئے نہیں. ہاں گئے نہیں. اب تھوڑا سا انہوں نے قلعے کی صورتحال کو بدلا ہے, وہاں پر سیکیورٹی کے مسائل تھے وہ بدلا ہے, لیکن میرا کہنا یہ ہے انتہائی معذرت سے, جب تک آپ ٹورسٹ فری ایریا اس کو نہیں ڈکلیئر کرتے, جب تک وہاں پر کچھ ایسی انسٹالیشنز ہیں جن سے دیکھیں عام عوام کمفرٹ فیل نہیں کرتی, پہلے آپ ان کو فرینڈلی دوست ماحول فراہم کریں کہ اگر پولیس ہم کھڑی ہے ملتانی کتنا ایک جاتے ہیں تو آپ ان کو فرینڈلی ایٹماسفیئر دیں. انہیں پتہ ہے پولیس یا فورسز آپ کی دوست ہیں, وہ آپ کی محافظ ہیں, نہ کہ آپ کو چیکنگ کے لیے مامور ہے کہ تسی کی کر رہے ہو. وہ بڑی اچھا آپ کو سپورٹ کرتی ہیں, بڑا پیارا آپ کے ساتھ تعلق ہوتا ہے. یہ پورٹری دیکھیں, یہ پورٹری بنانے کے لیے گورنمنٹ کو سٹیپس اٹھانے پڑیں گے. میرا کہنا یہ ہے کہ جب تک یہ سٹیپس نہیں اٹھائے جاتے, پی ٹی وی نے اپنا کام پورا کیا ہوا ہے. پی ٹی وی نیشنل آج بھی یوم سیاحت پہ یہ پروگرام کر رہا ہے, معذرت کے ساتھ کہیں پر یہ پروگرام نہیں ہو رہا ہوگا. لوگ سمجھتے ہیں یار یہ کیا یار ویسٹیج آف ٹائم ہے. بالکل اندازہ ہی نہیں ہے کہ کس قدر یہ پرائم چیز ہے. آپ کی ہائپر ٹینشن ختم ہوتی ہے. آپ کا بچہ اگر ٹورسٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ وہ انتہائی ٹھہراؤ والا بندہ بن جائے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں نے اگر اپنے پٹھان بھائی سے ملنا تو میرا رویہ کیسا ہونا چاہیے اور مجھے اس کو کیسے عزت دینی ہے. یہاں بچوں کو آپ نے اٹیچ کرنا ہے. سیاحت واحد انڈسٹری ہے جو کہ تسبیح کے دانوں کو اکٹھا کرے گی. بالکل صحیح. بلوچستان کا بندہ جب ملتان آئے گا, اسے ملتان میں جب مہمان ہوگا وہ وہاں جا کے کہہ نہیں سکتا. آپ بھی سنیں, آپ کی رائے سر کے فوری بعد آنے والی ہے, آپ ہی کی طرف آنے والی. سر میں تو ان کو کہہ نہیں سکتا, میری رائے ان کی رائے سے میں تو پڑھ رہا ہوں انہیں. میں وہی بات عامر شہزاد بھائی کو میں تو یہ بالکل صحیح کہہ رہے, میری پریکٹس ہے, میں بات بڑی توجہ سے سنتا ہوں. نہیں بالکل مجھے اس بات سے بات لینی ہے, یہ مجھے آپ نے سکھایا. ہاں, اور بات توجہ سے سنیں گے تو آپ کو. نہیں جی بالکل, میں تو خیر ان سے سیکھتا ہوں. اور میں آپ کی ساری بات میں ایک ایک بات لے رہی تھی, لیکن ساری باتوں میں جو بہترین آپ نے ڈیٹیل سے بتایا کہ ہمیں سیکھنا اور سمجھنا چاہیے کہ جو اس ٹائم ہمارے پاس ہے اس کا شکر ادا کرنا چاہیے. کہ کوئی ہمیں اگر سکھا رہا ہے, بتا رہا ہے, دنیا کو دکھا رہا ہے تو اس کو بھی اپریشیٹ کریں, اس کے کام کو بھی کریں. پی ٹی وی نے وہ پلیٹ فارم فراہم بھی کی ہے, وہ سپورٹ بھی کی ہے, اور وہی بات ہے ایک ایک ہوتا ہے, لیکن وہ ایک بھی اگر پوری اپنے اندر ایک رکھتا ہو کہ ہی از ٹیم, تو پھر تو کیا بات ہے. جی سر, کچھ چیزیں ہیں جن کی میں بات آج کے دن کے لیے کرنا بہت ضروری سمجھتا ہوں. نوی شاہ صاحب, بٹ صاحب, آپ کی موجودگی میں اٹریکشن پیدا ہوتی ہے ہمیشہ اصل سے. آپ اصل کو کوئی نیا نام, نیا رنگ, نئی شکل دے دیں گے. ٹورسٹ جو ہے اس وقت دنیا کا ٹورسٹ, وہ اتنا یعنی ذہین ہے, اتنا پڑھا لکھا ہے ٹورزم کے حوالے سے, اپنے گھر بیٹھ کے وہ آپ کے گھر کی دیواروں کے نقشے دیکھ لیتا ہے. جدید دور کے اندر. تھوڑے دن پہلے کی بات ہے, سردیوں کی, ملتان میں ایک خواتین کا ٹور آیا. انر ویل ایک کلب ہے لیڈیز کا. جی بالکل. انہوں نے کہا جی ہم نے ملتان دیکھنا ہے, ہم نے ملتان دیکھنا ہے, ہم نے ملتان دیکھنا ہے. ان میں کوئی ایک خاتون کوئٹہ سے بھی تھی, 14-15 خواتین تھی. ہماری رضوانہ تبسم دورانی ہماری شاعرہ بھی ہیں, ہماری ریڈیو پریزنٹر, پرانی پروڈیوسر. انہوں نے مجھ سے رابطہ کیا. اب والی بات, کوئی کام کر رہا ہوتا ہے تو کام نظر آ رہا ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی ملتان دکھانا ہے. میں حیران ہو گیا. اس خاتون نے مجھ سے کہا خونی برج کہاں ہے؟ کیا بات. کوئٹہ 860 کلومیٹر دور, اس سے بھی آگے وہ خزدار کی رہنے والے تھی, بلوچستان کی تھی. وہاں سے اور 200 کلومیٹر دور 1060 کلومیٹر. انہیں خونی برج کہا. اچھا میں رک گیا. میں نے کہا خونی برج میں کیا دیکھنا ہے آپ نے؟ انہوں نے کہا الیگزینڈر نے وہاں اٹیک کیا تھا. دیکھیں الیگزینڈر نے. اب میں وہاں جا کے انہیں کوئی کسی دارالماہی کی دکان دکھاؤں, میں الیگزینڈر کے پوائنٹ کہاں سے لاؤں؟ کہاں سے لاؤں؟ کتنی بڑی بات ہے. میری اگلا پوائنٹ, کیا بات. وہاں پہنچ کے اس خاتون نے میرے اوپر جو پہلا سوال کیا, کیا یہ وہی وال ہے جس پہ الیگزینڈر نے اٹیک کیا تھا؟ میں نے کہا ہاں جی وہی. کہنے لگے مگر یہ اینٹ تو اب سے 200 سال 150 سال پرانی, 150 سال پرانی ہے. یہاں تو وہ اینٹ نظر آنی چاہیے جس پہ الیگزینڈر نے اٹیک کیا تھا. قبل مسیح 327 سال پہلے کی بات ہے. اینٹ ہماری 150 سال. ہم کوتاہیاں کر جاتے ہیں, ہمیں اپنے کوتاہیوں سے باہر نکلنا ہے. ہم نے جب یہ اٹالین ہمارے پاس آئے تھے, آپ سب لوگ جی بالکل ہے جی,
انہوں نے ہمیں کہا کہ جی آپ اٹالیا خود بہت بڑی بہت بہت سیاحت پرانی بالکل۔ تہذیب ہے، اللہ کا شکر اگر ہے۔ وہ مجھے- مانتے ہیں کہ ہم ان سے بڑے ہیں۔ دیکھیں نا، مجھے اللہ نے یہ عطا کی ہے، مجھے میں کوئی اٹالیا شک نہیں، بہت میں نے بڑا دیکھا، بڑے اچھے طریقے سے دیکھا، ماشاءاللہ جانچا اور راتوں میں سفر کیا میں نے۔ ماشاءاللہ۔ ان کا ایک قصبہ ہے بولزینو، میں وہاں سے بائی روڈ جرمنی تک گیا، اور وہاں میں نے یہ سارے بائکرز دیکھے، 8-10 لوگوں کے، وہ مسلسل ہمارے ساتھ ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے سب نے یہ لباس پہنے ہوئے تھے، مجھے لگا میں اسی ماحول میں بیٹھا واہ ہوں۔ جی واہ۔ بالکل بہترین۔ تو جب وہ اٹالین آئے تو ہم نے کشتی اینٹ سے، یہ کشتی اینٹ جو موجودہ اینٹ ہے، ہم نے اسے دیوار مرمت کر لی۔ ہمارے پاس سانچے نہیں تھے کیا، ہم وہ چھوٹی اینٹ نہیں بنا سکتے تھے جس سے ہماری تاریخ بالکل، نظر آئے۔ ہماری تاریخ نظر بات آتی۔ الیگزینڈر کی کریں اور کسی ساجے پہلوان کے دور کی اینٹ ہم لگا دیں، ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں۔ ہم سے نو ڈاؤٹ۔ یہ بات میں نے ورلڈ سٹی کے اجلاس میں مینشن کر دی ہوئی ہے کہ جب کبھی فرصت ملے اس کو واپس۔ دوسرا پوائنٹ، یہ جو ہماری وال سٹی کی، ہماری بہت کم شہروں کو یہ دیواریں میسر ہیں۔ یہ شجاع آباد دیواریں کو ہے، میسر، بالکل۔ نواب شجاع نے بنوائی، کوئی شبہ 1760-70 کی بات ہے، ملتان میں ہے اور لاہور میں ہے اور باقی کچھ شہروں میں۔ اس کی گلائیاں ہوتی ہیں جہاں اس وقت کی فورسز کھڑی ہوتی بالکل تھیں ایسے۔ حفاظت کے لیے۔ پوسٹیں بنی ہوئی ہیں۔ ہم نے وہ گلائیاں یا لکڑی کے ٹالوں کو دے رکھی ہیں یا اس میں دکانیں چلا دی ہیں، نہیں پتہ چلتا یا اس سر، میں نہیں کوئی پتہ چلتا، بالکل۔ مذہبی رنگ اس کو دے ہاں رکھا ہے، جی۔ یا وہاں پانی کی سبیل عام چلنے والے کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ کیا ہے۔ 45 یہ مورچے ہیں ملتان کے۔ بالکل ہیں جی، یہ آپ واہ مجھے کمال۔ تلاش کر کے دکھائیں کہ اب اپنی جگہ موجود ہیں سوائے اسی خونی برج والے کے؟ بھائی جان وہ 4 بھی نہیں ہیں وہاں، 4 بھی نہیں محفوظ جو پریکٹیکلی سر نارمل پرسن جس کو بالکل نہیں پتا، وہ گزر بھی جائے گا نا، اس کو محسوس بھی نہیں ہوگا، اس کو یہ ریڑیوں کا، ٹھیلوں کا ایک اتنا بازار نیچے لگے وہ گا۔ انبار ہوتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ میں کہاں سے گزر رہا ہوں۔ لیکن میں نے وہاں کھڑے ہو کے ان کو کہا کہ یہ وہ پلیس ہے، یہاں الیگزینڈر نے اٹیک کیا، یہاں سے وہ داخل ہوا، اور یہیں سے اس کو وہ تیر لگا جو انہی النگوں کے اوپر تیار ہوتا تھا۔ یہ ہمارے جو تیر تفنگ تھے، یہ بندوقیں، یہ اسی النگ کے اوپر تیار ہوتی تھی، بورڈ گیٹ اور یہ خونی برج والے، اس کو تیر لگا اور وہ اس دنیا سے جاتے ہوئے واپس سفر پہ چلا گیا۔ تو یہ ساری باتیں آپ یقین کریے ہم نے اپنی اتھارٹیز کے نوٹس میں دے رکھی ہیں اور کہہ رکھا ہے کہ جب بھی موقع ملے اس کو واپس اصل شکل میں لائیں، تاکہ آنے والا، یہ تو یہاں سے آیا تھا نا خزدار سے، جو وہاں سے چلے گا فرانس سے، بیلجیم سے، اٹالیا سے، وہ آ کے ہم پہ سوال نہ کرے کہ وہ دیوار کہاں ہے جس کو دیکھنے کے لیے۔ سر یہاں تو پورے شہر ہیں، ہڑپا لے لیں، کیا کچھ نہیں ہے ہمارے کیسا ہے؟ پاس۔ کیسا؟ میں کہتی ہوں جب میں پہلی دفعہ اس کے بارے میں سنا، میں اتنی ایکسائٹیڈ، میں اتنی وہ ہوئی، میں نے سب سے کہا، یہ بھی بہت پرانی بات ہے، میں آج آپ سے دل کی باتیں کر رہی ہوں بالکل، میں نے کہا کہ میں نے وہاں جانا ہے، تو وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوگا، وہاں پہ کیا ہوگا؟ مٹی ہے، مٹی کھنڈرات ہے، کیا دیکھنا ہے آپ نے جا کے۔ اور بہت پہلے جب وہاں سے وہ ہوا بھی گزر، جتنا اٹریکٹ میں فیل کر رہی تھی مجھے ہوا نہیں، جتنا کچھ میں زیوم کر کے بیٹھی تھی، میں ملتان کی، میں پاکستان کا شہری، میں نے اتنا کچھ اپنے زیوم کر رکھا تھا، بلکہ سر آپ کی طرف آؤں گی کیونکہ پروگرام کا ٹائم بھی اب اتنا ہی رہ گیا، بڑا ظالم ٹائم ہے بھئی، آج تو ہمیں 4 گھنٹے ملنے چاہیے، کم از کم۔ کم از کم، یہ بڑا ظلم ہوتا ہے، میرے ساتھ تو یہ لازم ہوتا ہے، آج سر آزاد ہیں اس ظلم سے۔ تو سر یہ نا واقعی لمحہ فکریہ ہے، اس ٹائم اگر ہم فکر نہیں کریں گے تو میرے ابھی یہ سوال صرف میرے ہیں، آنے والی جنریشن ان سوالوں سے بھی محروم ہوگی۔ بالکل صحیح کہا۔ آپ ساتھ میں یہ بھی بتائیں، اپنا احساس بھی دیں اور کوئی پازیٹیو سوچ بھی دیں اور پیغام بھی دیں، دل کی بات کریں تاکہ دل کی بات ذرا کھل کے کر سکیں ہم تینوں۔ جی بالکل، میں بغور سن رہا تھا جو ہے ایسے عامر شہزاد صاحب کی باتیں، اور عامر شہزاد صاحب جس خوبصورتی سے بیان کرتے ہیں کہ انہیں جو لفظ کی جو حرمت ہے نا اس کا ادراک ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو ہمارا جو ٹورزم ہے جنوبی پنجاب کا، اس کو پروموٹ کرنے میں جس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں، تو میں اور بھی خضو خشو کے ساتھ جو ہے وہ لگ جائیں، ان کی آواز میں، ان کے الفاظ میں تاثیر ہے، تو اثر کرتی ہے، اور چیزیں جو ایسا یہ الفاظ میں ایسا رنگ دیتے ہیں کہ بالکل فلم کی صورت میں ہر چیز آنے اسکیچ لگتی بنانے لگ جاتا ہے تو ہمیں دیکھیے الیگزینڈر دی گریٹ کے زمانے میں آپ نے تیر بنا لیا، دیکھ رہا تھا، سر آپ نے تیر بنا لیا تھا، آپ بھی وہیں پہ ہیں، آپ بھی وہیں پہ ہیں۔ بلکہ لگا کہ تیر چلانے والا۔ اچھا تو میں آتا ہوں جنوبی پنجاب میں ٹورزم کے فروغ کے لیے، یا اس کے اوپر بات کرتے ہیں، تو ہمارے جو ایم ڈی ہیں حمیرہ اکرام صاحبہ، ایم ڈی ٹی ڈی سی پی، تو ان کا بھی ویژن یہ ہے کہ جنوبی پنجاب میں خاص طور پر ٹورزم کو پروموٹ کیا جائے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ جتنا زیادہ جنوبی پنجاب میں
प्रमोट है टूरिज़्म, शायद और कहीं भी नहीं है। इसका सबूत है कि यहाँ पर जो इंटरनेशनल लेवल की वर्ल्ड क्लास 2 रैलीज़ होती हैं, जीप रैलीज़। जी बिल्कुल। एक थल ऐसे डेजर्ट ही। जीप रैली होती है जो कि हेड मोहम्मद वाला के करीब छांगा मांगा एक टीला है, उसके वहाँ से आगाज़ होके तो फिर वो आगे लिया की ऐसे, तरफ जी। तक चला जाता है। तकरीबन ये 200 किलोमीटर का रन बनता है जीप का। दूसरी चोलिस्तान में ये जो द्रावड़ फोर्ट बहावलपुर में रैली होती, इसका रन तकरीबन 500 किलोमीटर के करीब है, वन जी, ऑफ द बिल्कुल। बिगेस्ट रैली ऑफ द वर्ल्ड, और पूरी दुनिया से लोग आते हैं इसमें जो है ना अब तो बहुत participate ही करते हैं। ज़्यादा इसका तो एक चार्म इससे है। इस सिलसिले में जो बहावलपुर में जो है वो एक टूरिज़्म से मुतल्लिका बस चलाई गई, TDCP ने एक बस चलाई टूरिस्ट के लिए, और इसी तरह से अभी मुल्तान में भी इसका आगाज़ जो है वो है कि जो टूरिज़्म के लिए जो बस चलाई जाएगी, और हम एक प्रपोज़ल या एक सजेशन है TDCP के लिए कि उस बस को मुल्तान से जो चलाते हुए मुख्तलिफ़ तारीख़ी जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं उन्हें दिखाते हुए, और अगर वो दूर का उसे जो है विज़िट कराना चाहें टूरिस्ट को, तो हेड मोहम्मद वाला वाली रोड जो वो नहर के किनारे किनारे जी। तोसा बैराज तक जाती है, तो उनको बोट सफारी कराते हुए, और ये सारा जो है सिलसिला है। तो एक बहुत अच्छी बात अभी हो रही थी जी कि अमन के हवाले से, तो बड़ी प्यारी बात की सर ने कि हमें दुश्मन का आला कार नहीं बनना चाहिए। जी। एक्चुअली दुश्मन जब तक हम साथ न दें, जो बाहर से दुश्मन जी। जो है वो हमारे ऊपर हावी नहीं हो सकता। जी। और दुश्मन वाकई सर ने बड़ी ज़बरदस्त बात की कि वो इस काबिल भी नहीं है कि उसका नाम भी लिया जाए। नाम भी लिया जाए। तो हमें दुश्मन का आलाकार नहीं उसकी बनना नीयत चाहिए, ही काफी हमें है उसके नाम की हाँ जगह, बिकना नहीं चाहिए। हमें यहाँ पे सीने पे लिखवा लेना एक छोटा सा लफ्ज़ कि नॉट फॉर सेल, कि हम बिकाऊ नहीं हैं। बिल्कुल। तो जैसे कि आप किसी जापानी को उसके मुल्क के ख़िलाफ़ या किसी चाइनीज़ को उसके मुल्क के ख़िलाफ़ ख़रीद के इस्तेमाल नहीं कर सकते, इस तरह से हमें भी अगर दुश्मन के सामने डट जाएं, उसका आलाकार ना बने, तो ये मुमकिन ही नहीं है कि पाकिस्तान में अमन और इस्तेकाम ना आए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। जी सर वक्त नहीं रुकता, और मैं बड़ी मजबूर इस टाइम और इन लम्हात में बड़ी मजबूर होती हूँ जब मुझे ये कहना और करना पड़ता है, क्योंकि दिल नहीं चाह रहा होता। नहीं, आपके दिल की बातें बात इतनी अच्छी हो रही होती वाकई, हैं कि वाकई दिल नहीं क्योंकि चाहता। सर को पता है कि कोई थोड़ी शुबा बहुत हुब मेरी है, मेरा इंटरेस्ट है कि मैं सुनूं और मैं पढ़ूं। नहीं, कि बहुत अच्छी बात है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आपके दिल की बात? मैं तो सबसे पहले ये कहूँगा कि आप बड़ी मुक़द्दस हम इसको सरज़मीन कहेंगे। मुल्तान कोई छोटी वो नहीं है तारीख़। मैं तो यहाँ कहता हूँ कि जो कदम रख रहे हैं ना आप, उस कदम को भी आप फूंक फूंक के रखें। उसकी वजह कि हर कदम पे तारीख़ है, हज़ारों साल पुरानी। आप उस तारीख़ के फुट स्टेप्स पर चल रहे हैं। ये इतनी पुरानी तारीख़ है। आपको मैं अर्ज़ करता हूँ कि अगर मोहम्मद बिन कासिम उतरा था तो कहाँ उतरा था? मुल्तान के लिए उतरा था। देबल मुल्तान का हिस्सा था, यानी कि कराची के उस साहिल से लेके कश्मीर तक मुल्तान था। सिर्फ मुल्तान के अलावा हिंदुस्तान पर अगर कोई हुक्मरानी का ताज था तो वो मुल्तान में था। मुल्तान के अलावा कई राजा दाहिर का कहीं और तख्ता नहीं उल्टा गया जहां से हमने फतह हासिल की है। मैं एक अर्ज करने का मकसद ये है कि ये हड़प्पा बेसिकली मुल्तान है। आप इसको हड़प्पा ना समझे, बेसिकली ये मुल्तान का हिस्सा है। बेसिकली अगर अलेक्जेंडर को शिकस्त हुई है तो वो इसी के इस कदर वसी था कि आखिर वो यहाँ से बिना फतह के वापस लौट गया था। मेरा अर्ज करने का मकसद ये कि मुल्तान समेत अगर आप जनूबी पंजाब, अगर आप ये जो हमारा सदर्न एरिया है सारा, जिसमें सिंध है, जिसमें गोरख हिल है, उसमें हमारे पास अलॉट ऑफ प्लेसेस हैं। एंजेलिना जोली आई है, वो हैरान रह गई है कोस्टल वे को देख के। जब आपने कोस्टल वे बनाई है उसके बाद वो स्टैचू ऑफ द जो लिबर्टी है वो उसको करार दे के गई है कि कमाल। स्टैचू ऑफ द होप सॉरी करेक्ट किया, स्टैचू ऑफ द होप। स्टैचू ऑफ द होप किसको कहा है उसने? पाकिस्तान की है वो जगह, हमें पता ही नहीं है। मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि पाकिस्तान को अगर आपने अब तरक्की देनी है वाकई, तो सबसे पहले आप अपना गेट खोलें और दुनिया को बताएं कि पाकिस्तान क्या है। जिस दिन आपने ये कर दिया, मैं आपसे यकीन कर जमानत दे रहा हूँ इस बात की कि आपको किसी बेल आउट पैकेज की, किसी आपको IMF की जरूरत नहीं रहेगी। इंशाल्लाह पाकिस्तान का मुस्तकबिल बहुत रोशन है और बहुत तरक्की करेगा। थैंक यू सर, थैंक यू। जी दिल दी गाल बल्कि दिल की गाल से सराइकी चले। हाँ बिल्कुल सराइकी। मैं नवीद भाई दी गाल को घिन के चलदा कि सियाहत ही रस्ता है कहीं दे दिल च अपने मकाम को उतारन दा, अपनी जगह पसंद करन। मैं गुज़श्ता तकरीबन 10-15 साल तो
ہر آفیشیل پلیٹ فارم دے ہوتے یہ آواز چینا کہ اپنی وال سٹی دے گرد کم از کم 10 تو 15 فٹ جگہ روکو اور اندے چ ایک رکشا چین جی میں لاہور چل دے اپنے ملتانی نقش دے نال منقش کر کے قلعے تو قلعے دے تلو چلاؤ یہ پوری دیوار تو پھردا ہے شاشم دربار یہ واپس ڈالر کے ہر جگہ تے گائیڈ موجود ہوئے ان دی ہسٹری دسے نہ بنے جتنے جتنے پلیسز موجود ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے کیفے خانے بنا دے اتنے تھوڑی دیر واسطے رکیں فیملیز باہمن 8 رکشے دے 5 رکشے دی 6 رکشے دی چین بنا کے ملتان کو ایک ٹورزم پلیس بناؤ اور نہ صرف اپنی ارننگ جی اضافہ کرے سو ان دے ثقافت دا فروغ دا سبب بن سی اور شہر دا ایک روشن چہرہ ہے اور سب سے سامنے آسی خدا کرے مگر خدا را بوہڑ گیٹ ملتان دے دروازے ہیں چو قدیم ترین دروازہ ہے تاریخ دے تعمیر دے اعتبار دے نال 1849 تو بعد دروازہ تعمیر ہوئے آج تک کھڑے خدا را وہ کو گوشت دے پھٹیاں دی نظر نہ کرو وہ کو سبزیاں دکانیں دی نظر نہ کرو ان دی عظمت دا لحاظ ہونا چاہیے اور وہ سب مل کے کرنے بالکل تے آج دا پروگرام بھی ہی لحاظ دا یہ سارے سیکشن دا حصہ انشاءاللہ زندگی بخیر تے یو سیشن وال انشاءاللہ تے تساں آج میں کو این گیٹ دی تاریخ جیسے سو سنے سو اپنے پروگرام تو بعد کیونکہ میں ہن میرا دماغ ہن تھا ہی پیا کہ آخر کیا ہے تھینک یو سر تھینک یو سر تھینک یو سر انشاءاللہ ول بھی کٹھے تھی سوں سر تو ساتھ نال ہی ہوئے جی ناظرین کھنسوں ایک چھوٹی جی بریک کی تھا نا ویسو نال ہی ہوئے میرے کو پتہ ہے جی ویلکم بیک ناظرین جمعہ مبارک جمعے دا سونا ڈی او ڈی جی ڈی اللہ سائی تو میں ہر انسان دی سنتا ہے صرف ساکو منگنا آونے تو ول کیا گالے ول بھی اج کیونکہ ڈیاں دا سردار ڈی ہیں این ڈی دے وچ ایک گھڑی ہے جی ضرور ہوندی ہے جو قبولیت دی ہوندی ہے او گھڑی کو کیویں اساں ضائع کر سکتے تھے ان گھڑی کو کیویں اساں اے سوچ کے کہ ہون منگ دیندے سے چلو اگلی نماز وچ میں آدھی ہر لمحہ اپنی حاجت جو کہ جائز ہوئے منگتے رہ ہوں ڈیونا ہوں ذات دے حق کے چے اوڈے سے ان دے نال ہی میں مہمانوں دا تعارف کروے سا مہمان ساڑے اپنے پروگرام دا حصہ ساڑے سیگمنٹ دا حصہ ساکو او علم دیسن جو ساری بنیاد ہے ساری ضرورت ہے میرے نال موجود ہیں علامہ محمد فاروق خان سعیدی صاحب اسلامی اسکالر ہیں ساڑے نال بہترین تعلیم ساکو علم دے بنا دیں جی سر السلام علیکم السلام علیکم سر کیا حال ہیں ٹھیک ٹھاک جی الحمدللہ الحمدللہ ماشاءاللہ سر کافی ڈیاں بعد آئے ہوئے طبیعت سے ٹھیک ہے جی ہاں شکر ہے اللہ دا احسان ہے جی بہت شکریہ تے اج دی ساری آواز جو ساکو نعت سنے سن ساری روح کو سکون دے سن سارے نال موجود ہیں نعمان بختیار سعیدی اسیمی صاحب سر السلام علیکم وعلیکم السلام سر آپ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ جی ماشاءاللہ سر علامہ صاحب بات وہ ہے کہ ہمیشہ کی طرح ہر بار کی طرح ہمیں علم دیں ہمیں صحیح کریں اور آج میں چاہتی ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارک سے آپ ہمیں وہ عمل بتائیں طریقہ بتائیں جس سے ہمارے اندر جو نہیں ہے اب برداشت جو نہیں ہے اب ہمیں کہ ہمیں سکون کی وہ تلاش ہے جو کہ ہمارے پاس ہے ہمارے گھروں کی الماریوں میں پڑا ہے لیکن ہمیں پڑھنے کی اور سمجھنے کی توفیق نہیں ہو رہی بردباری یہ سارا کچھ سر جی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ محترمہ آپ نے بہت اہم اور بڑا ضروری سوال اٹھایا ہے ارشاد رب العزت ہے کہ تحقیق تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں اور سیرت طیبہ میں بہترین نمونہ موجود ہے اسوہ حسنہ کامل نمونہ سب سے خوبصورت نمونہ جی اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے انبیاء کرام
اور مرسلین اعظام علیہم السلام آئے، کسی نبی و رسول کی ذات کو، ان کی حیات کو، ان کی سیرت کو پوری انسانیت کے لیے نمونہ قرار نہیں دیا۔ وجہ یہ تھی کہ ان انبیاء کرام کی ذوات مقدسہ ہماری ان پر جان قربان ہوں، اللہ کے مرسل ہیں، وہ اللہ کے بھیجے ہوئے پیغمبر ہیں، نبی ہیں، رسول ہیں، صاحب کتاب، صاحب شریعت ہیں، لیکن کوئی ان میں سے کوئی ایک بھی پوری کائنات کے لیے، نسل انسانی کے لیے اور زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنما اور پیشوا بن کر نہیں آیا۔ وہ ملکوں کے لیے، قوموں کے لیے، زمانوں کے لیے آئے، لیکن ہمارے آقا و مولا سید الانبیاء والمرسلین حضور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری کائنات کے لیے ازل سے ابد تک کے رسول اور رحمت بن کر تشریف لائے۔ الحمدللہ رب العالمین اپنے لیے اور محبوب کے لیے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اور بعض مفسرین نے کہا رحم فرمانے والا بنا کر بھیجا۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ جیسے میں نے پہلے کہا، کسی نبی کی ذات میں زندگی کے ہر شعبے کے لیے رہنمائی نہیں پائی جاتی۔ کسی میں جلال ہے، کسی میں جمال ہے، بالکل اچھا کسی میں زہد و اتقاء ہے، جی، کسی میں سلطنت ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کی حیات مقدسہ میں ازدواجی اور عائلی زندگی کا کوئی پہلو نظر نہیں آتا، چونکہ آپ نے شادی نہیں کی۔ وہ جب تشریف لائیں گے قرب قیامت میں اور زمین پر جلوگر ہوں گے تو پھر ان کی شادی ہوگی، 40 سال زندہ رہیں گے، پھر وصال فرمائیں گے اور گنبد خضرا میں وہ جلوگر ہوں گے۔ اب آپ دیکھیں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کی سیرت اور حیات کو تمام کائنات کے لیے نمونہ بنایا۔ آپ کی ذات کو دیکھیں، ایک مزدور سے لے کر حکمران تک نمونہ، رہنمائی، ہدایت، پیشوائی ملتی ہے۔ کوئی حاکم ہو، کوئی محکوم ہو، کوئی تاجر ہو، کوئی اجیر ہو، کوئی باپ ہو، بیٹا ہو، شوہر ہو، محکوم ہو، حکمران ہو، ہر ایک کو آپ کی سیرت طیبہ میں رہنمائی اور روشنی ملتی ہے۔ آپ نے بڑا اچھا سوال اٹھایا، عفو درگزر، معاف کرنا، برداشت کرنا۔ سرکار کی زندگی کا یہ پہلو بھی بہت نمایاں ہے، یہاں تک کہ آقا فرماتے ہیں جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، اور جو تم پر زیادتی کرے تم اسے معاف کر دو۔ بہرحال اسلام میں قصاص ہے، دیت ہے، بدلہ ہے، وہ سب اپنی جگہ ہے۔ ہمارے آقا علیہ السلام نے از خود تلوار نہیں اٹھائی، دفاع میں اٹھائی ہے تلوار، اور جہاں ضرورت پڑی ہے تو پھر اصحاب رسول علیہم السلام نے وہ تلوار چلائی ہے، اور اس طرح دین شرق و غرب میں، عرب و عجم میں پھیلا ہے، اور 4 دانگ عالم میں اسلام کا چرچا ہوا ہے۔ ہمیں برداشت اور بردباری نہیں۔ ایک شخص آقا کی خدمت میں حاضر ہوا، بدو تھا، اور وہ کانپنے لگا آپ کو دیکھ کر، حالانکہ آپ کے چہرے انور میں اتنا حسن، اتنا جمال، اور کیا بات ہے کہ یہاں یہ بات بڑی زبردست ہے کہ بہت سے بزرگوں نے لکھا ہے اگر ہمارے آقا و مولا علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس کوئی اور معجزہ نہ ہوتا، انگلی کے اشارے سے درخت دوڑے آئے، سنگریزوں نے کلمہ پڑھا، چاند 2 ٹکڑے ہوا، سورج پلٹ آیا، بے شمار معجزات، لامکاں پر گئے، عرش پر گئے۔ کہتے اگر آپ کے پاس کوئی اور معجزہ نہ بھی ہوتا تو آپ کا چہرہ ہی دلیل نبوت کے لیے کافی تھا۔
ایسا چہرہ اللہ نے بنایا، والضحا واللیل اذا سجا، چہرے کی قسم، زلفوں کی قسم. لیکن وہ بدو تھا، وہ آ کر ڈرنے لگا اور کانپنے لگا. تو آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا مجھ سے کس لیے ڈر رہے ہو؟ میں تو اس ہاشمی خاتون کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کھاتی تھی. سیدہ طیبہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں یہ بات فرمائی. تو رحمت للعالمین ہیں، اور آپ کی سیرت میں کہیں کہیں جلال بھی ٹپکتا ہے، لیکن جمال غالب ہے. یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا اے میرے حبیب کبھی کبھی کافروں پر سختی بھی فرمایا کیجئے، وغلظ علیہم، کبھی تو ان پہ شدت بھی کیجئے. یہی وہ تعلیم تھی کہ اپنے پرائے سب آپ کے گرد گھومتے تھے، اور جو بیگانے تھے وہ یگانے ہو گئے، جو عادات تھے وہ احباب بن گئے. اور اتنی بڑی تعلیم تھی کہ ساربان جہاں باں بن گئے. اور آپ یہ دیکھیں محترمہ، اللہ اکبر کبیرہ، کہ آپ کی اسی تعلیم، اسی اسوہ حسنہ، اسی حیات مقدسہ اور سیرت طیبہ کا اعجاز دیکھیں، معجزہ دیکھیں کہ جو لوگ گھوڑوں کے پہلے اور بعد میں پانی پینے پلانے پر جھگڑتے، پشت و خون کا بازار گرم کرتے، وہ دوسروں کے لیے پیاسا مر جانا پسند کرنے لگے. جو اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے وہ دوسروں کی اولاد کے لیے اپنی گودیں خالی کرنے لگے. وہ لوگ جو معمولی بات پر جھگڑتے تو برسوں تک جنگ جاری رہتی اور تلواریں چلتی رہتی. وہ اخوت، پیار، محبت، یگانگت، الفت، عفو و درگزر کی ایسی مثال بن گئے کہ دنیا ان کی آج تک ان کی نظیر و مثیل پیش کرنے سے قاصر ہے. اور یہ ہمارے آقا کی سیرت کا معجزہ ہے کہ پوری دنیا کے لیے ایک ذات کامل نمونہ ہے. ہم یہ کہتے ہیں اگر آج انسانیت کو رہنمائی چاہیے، پیشوائی چاہیے، ظلم سے نجات چاہیے، امن کی تلاش ہے، تو دامن مصطفیٰ علیہ السلام میں آ کر پناہ لیں، چونکہ آپ کی ذات میں ہر طبقہ حیات کے لیے، ہر شعبہ زندگی کے لیے اور ہر فرد کے لیے، محکوم سے لے کر حاکم تک کے لیے ہدایت موجود ہے. بہت شکریہ علامہ صاحب. نعت سن لیں، ایک نعت شریف کا ٹائم ہے، تھوڑا سا ہم بھی روح کو سکون دیتے ہیں جیسے آپ کی باتوں نے ہمیں علم دیا ہے، اور اسی کے ساتھ پھر اگلی بات پہ آتے ہیں. جی نعمان. نعمتیں بانٹتا جے سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. لے خبر جلد کہ غیروں کی طرف دھیان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. میرے آقا میرے مولا تیرے قربان گیا. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا.
رہا سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا سر وہ سر ہے جو تیرے قدموں پہ قربان گیا انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام انہیں مانا انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعمتیں بانٹتا جی سمت وہ ذیشان گیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ بہت شکریہ نعمان بہت پیاری آواز ماشاءاللہ سے بہت خوب علامہ صاحب میں چاہوں گی کہ آج ہم تھوڑا سا ذکر کریں تھوڑا سا آپ ان کی ذات مبارک کے بارے میں ارشاد فرمائیں میں بات کر رہی ہوں 11ویں شریف حضرت غوث اعظم رحمۃ علیہ کے بارے میں ان کی زندگی مبارک پہ تھوڑی سی روشنی ڈالیے ہاں جی ماشاءاللہ یہ مہینہ ربیع الاول شریف کا جی۔ اب یہ اس کے آخری ایام ہیں یہ سرکار دو عالم نور مجسم پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا جی۔ مہینہ اور اس کے متصل بعد ربیع الثانی کا جو مہینہ ہے وہ حضرت غوث الاعظم پیران پیر دستگیر سیدنا عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رحمۃ اللہ علیہ کے عرس مبارک کا جی جس کو بڑی 11ویں شریف کہا جی۔ جاتا ہے وہ مہینہ ہے پوری دنیا میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے جی اور بزرگان دین کے جو آراس ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ ہوتے ہیں جی اور وہ بھی ان کے آستانوں پر یا کہیں ایک آدھ جگہ اور جی مگر حضرت پیران پیر کی جو 11ویں شریف ہے جی وہ ہر مہینے پوری دنیا میں مختلف دیار و امصار میں مختلف ممالک میں جہاں جہاں کلمہ پڑھنے والے عاشقان رسول جی اور فدایان ولایت ہیں وہ یہ عرس مناتے ہیں جی آپ حسنی حسینی سید ہیں جی یعنی والد کی طرف سے آپ حسنی ہیں جی اور والدہ مائدہ کی طرف سے حسینی ہیں آپ کے والد ماجد حضرت شہزادہ زمن سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے جی ابو صالح موسیٰ ان کا نام ہے جی آپ کے بابا جان کا نام جی ابو صالح موسیٰ اور والدہ ماجدہ کا نام ہے حضرت سیدہ فاطمہ ماشاء فاطمۃ الخیر اللہ جی امت الجبار بھی کہتے ہیں یعنی اللہ کی کنیز جی اللہ کی خادمہ وہ والدہ جو ہیں وہ حسینی ہیں والد حسنی ہیں جی اس اعتبار سے آپ امیر المومنین تاجدار ولایت سیدنا مولا المسلمین علی بن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کے نواسے بھی جی ہیں اور پوتے بھی ہیں جی
خود فرماتے انل حسنی والمخدا مقامی قصیدہ غوثیہ میں. اچھا آپ کی جو ولادت ہے جی. وہ تو گیلان میں ہوئی، ٹھیک. چونکہ عربی میں گاف نہیں ہے جی. تو گیلان کو جیلان سے بدل دیا. جی. گیلانی جیلانی ایک ہی لفظ ہے. ٹھیک. ولادت گیلان میں ہے جو ایران میں تھا، جی. اور پھر بغداد شریف آپ تشریف لائے. جی. چھوٹے بچے تھے آپ، ایک گائے یا بیل جی. وہ دوڑ رہا تھا، اس کے پیچھے بھاگے پکڑنے کے لیے بچپنے میں. تو اس نے پیچھے مڑ کر کہا کہ عبد القادر تجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں، اس کو زبان ملی، تجھے اللہ نے اس کام کے لیے پیدا نہیں کیا، تو اس رب نے بڑا کام لینا ہے. آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے اصرار کے پیش نظر آپ کو روانہ کر دیا تحصیل علم کے لیے. جی. بغداد بھیجا. 40 دینار اندر سی کر، ویسٹ کوٹ تھا اس زمانے میں جو بھی پہنتے تھے جی. اس میں سی کر دے دیا. اور یہ بڑا مشہور واقعہ ہے سکولوں میں، یہ کسی دور میں یہ ایک پوری نظم تھی جی. کہ بہت سال گزرے ہیں اس بات کو، سبھی سچ بتاتے ہیں اس بات کو کہ لڑکا تھا ایک شہر گیلان میں، جی. یہ گیلان ہے ملک ایران میں. میں. یہ پوری نظم تھی. آپ جب وہ لوٹ مار ہونے لگی، کشتی میں بیٹھے تھے، جی. بحری سفر تھا، چھوٹی عمر میں یتیمی. اچھا یہ جتنے بھی اولیاء کرام ہیں جی. اکثریت ان کی بچپنے ہی میں یتیم ہو جاتی ہے. جی. اکثر ہم نے دیکھا ہے، اکثر. جی. وجہ یہ ہے کہ اللہ جن لوگوں کو اپنی مخلوق کے لیے، بے سہارا لوگوں کے لیے مددگار بناتا ہے، انہیں دنیاوی وسائل سے بے نیاز کر بے دیتا ہے نیاز کر کہ تمہیں فقط میرا سہارا ہے اور تم میرے دی ہوئی طاقت سے میرے بندوں کا سہارا بنو گے. بے شک. تو وہ کشتی میں جب قزاق آ گئے، لوٹ مار کرنے لگے، سب سے مال لوٹا، تو انہوں نے آپ کو نظر انداز کیا، چھوٹا بچہ ہے جی. اس کے پاس کیا ہوگا. تو کسی نے ایسے ہی پوچھ لیا کہ بیٹے تیرے پاس کچھ ہے؟ فرمایا میرے پاس 40 دینار ہیں. جی. اس نے جا کے سردار سے کہا کہ بچے کی بات پہ یقین نہیں آ رہا، وہ کہتا ہے 40 دینار ہے. وہ آیا، اس نے کہا بیٹے کہاں ہیں؟ آپ نے دکھا دیے. اس نے کہا بیٹا اگر تم نہ بتاتے تمہارے یہ دینار بچ جاتے، ہمیں تو یہ گمان ہی نہیں تھا کہ تمہارے پاس ہوں گے. آپ نے کہا مجھے میری والدہ نے کہا تھا جھوٹ نہ بولنا. جھوٹ نہ. میری والدہ، اس کا اتنا اثر ہوا ان ڈاکوؤں کے سردار پر، ان قزاقوں کے بڑے پر، کہ اس نے کہا تو بچہ ہو کر اپنی ماں کا فرمان نہیں ٹال رہا، میں اتنا بڑا ہو کر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کر رہا ہوں. انہوں نے توبہ کی، آپ کے ہاتھ پر توبہ کی. یہ تو بچپن کی بات ہے. جی. نام عبد القادر ہے، لقب محی الدین ہے، دین کا زندہ کرنے والا. دین کا زندہ کرنے والا. چونکہ آپ نے اللہ کے دین کو، اس وقت جو رسوم تھیں، جو بدعات تھیں، شرک تھا، لوگ اللہ کے دین سے دور ہو چکے تھے. آپ مجدد اعظم ہیں، آپ نے تجدید و احیاء دین کا عظیم اور لازوال کارنامہ انجام دیا. اور اچھا آپ کی سیرت طیبہ میں یہ بات آپ کی زبانی لکھی ہے کہ میں راستے سے گزر رہا تھا تو ایک میں نے سرے راہ، سڑک کے کنارے ایک ضعیف نحیف لاغر قریب مرگ مریض کو دیکھا. اس نے مجھے اشارے سے بلایا، بول نہیں سکتا تھا، یعنی قریب مرگ تھا. میں اس کے قریب گیا تو اس نے اشارے سے کہا کہ میرا ہاتھ پکڑو. میں نے اس کا جب ہاتھ پکڑا تو اس میں جیسے زندگی کی لہر دوڑ گئی. وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا عبد القادر میں وہ مردہ دین تھا جسے تو نے زندہ کیا، تیرا نام آج کے بعد محی الدین ہے. تو اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا دین کا. اچھا بغداد کی مسجد میں یہ بڑا واقعہ، آپ تشریف فرما ہے چونکہ تعلق آپ کا عجم سے ہے. وہ بغداد عراق میں، اور وہ تمام اہل عرب ہیں فصیح و بلیغ. آپ بیٹھے ہوئے ہیں کہ حضور نبی اکرم تاجدار دو عالم علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا عبد القادر بیٹا اٹھو، ممبر پر بیٹھو، واز کرو. تو عرض کی حضور یہ عرب ہیں، میں عجمی ہوں، میری زبان میں اتنی فصاحت و بلاغت نہیں ہے کہ میں ان پر اثر انداز ہو سکوں. تو آقا نے فرمایا عبد القادر منہ کھولو.
میں نے جب منہ کھولا تو آپ نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن مجھے عطا فرمایا. جی. آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ سبحان اللہ. اپنا لعاب دہن مجھے جی. دیا. تشریف لے گئے. تھوڑی دیر کے بعد سرکار امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ شیر خدا تشریف جی. لائے اور فرمایا عبد القادر بیٹا اٹھو واز کرو. جی. یہ تمہاری مسند ہے, تمہارے باپ دادا کی یہ مسند ہے. تو میں نے بھی اب وہی بات کی کہ ابا جان میں عجمی ہوں, یہ عربی ہیں, تو تو فرمایا منہ کھولو. جی. جب میں نے اپنا دہن کھولا تو سیدنا علی مرتضیٰ باب مدینۃ العلم نے جی. وارث علوم نبوت نے 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. جی. 6 مرتبہ. اچھا اگلی بات بڑی ایمان افروز ہے کہ میں نے کہا ابا حضور 1 مرتبہ اور, تو سرکار علی مرتضیٰ مسکرا کر فرماتے ہیں جی. بیٹا نہ رسول اللہ سے برابری نہ ہو جائے. سبحان اللہ. کتنی جی, بہت اب بڑی. جس کے منہ میں جی. نبی و علی کا لعاب دہن اور فیض ہو, پھر عالم یہ ہے کہ آپ ممبر پر بیٹھے ہیں اور 70 ہزار کا مجمع آپ کی گفتگو کو سماعت کر رہا ہے, آپ کا واز و بیان جی. سن رہا ہے. اس وقت یہ آلات تو نہیں تھے, جی. سمعی اور بصری آلات. جی. کیا وہ طاقت تھی, غیبی طاقت, کرامت ہے کہ جیسے اگلی صف کا پہلا آدمی آپ کی گفتگو کو سن رہا ہے, ایسے آخری صف کا آخری آدمی بکمال و تمام آپ کی گفتگو کو سماعت. کئی لوگ واز و بیان کی تاثیر میں اتنا ڈوب جاتے تھے کہ ان کی اموات واقع ہو جاتی تھی. اتنا زبان میں اثر اور تاثیر تھی. اور پھر آپ کا جو سلسلہ قادریہ ہے پوری دنیا میں پھیلا. محترمہ میں تو مختلف ممالک میں گیا ہوں, یو کے میں, یورپ میں, ہر جگہ آپ کا فیض, آپ کا علم, تعلیم, روحانیت ہر جگہ دیکھی گئی ہے. اور آپ کی اولاد کو اللہ نے وہ برکت بخشی ہے کہ دنیا کے اکثر ممالک میں آپ کی اولاد ہے یا ان کے ماننے والے اور مریدین موجود ہیں. اور وہ یہ 12ویں شریف کا مہینہ, وہ ربیع الثانی 11ویں کا, تیرے جد کی ہے 12ویں غوث اعظم, ملی تجھ کو ہے 11ویں غوث اعظم. 11ویں شریف کے بارے میں ایک بات بتا دوں, وہ یہ ہے کہ آپ ہر مہینے کی 11 کو چاند کے حساب سے سرکار دو عالم علیہ السلام کا میلاد پاک مناتے تھے. خیرات تقسیم ہوتی تھی اور لوگ ہزاروں کی تعداد میں لنگر سے فیض یاب ہوتے تھے. جی. آقا کی ولادت ربیع الاول کی 12ویں کو ہے اور آپ اگلے مہینے کی 11 تاریخ کو یہ تبرک تقسیم اور میلاد کرتے. پھر قدرت کاملہ دیکھیں کہ آپ کے وصال کا دن بھی اکثر روایات کے مطابق 11 ہی ہے. 11. تو پھر یہ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ بڑی 11ویں شریف کے کیا معنی ہے. بھی ہر مہینے آپ کی 11ویں شریف منائی جاتی ہے اور سال کے بعد وہ جو عرس کا دن ہے اس میں بڑی 11ویں شریف ہوتی ہے. بغداد شریف ہماری حاضری ہوئی الحمدللہ. کربلائے معلیٰ, نجف اشرف, کاظمین شریفین, اعظمیہ, بغداد شریف حاضری ہوئی ہے اور وہاں رہے اور بقدر ظرف فیض پانے کی کوشش کی ہے. تو آپ کا جو لنگر ہے وہ آج تک جاری و ساری ہے. یہ بزرگان دین کے مزار پہ جو لنگر ہے نا, یہ بھی ایک اللہ کی عطا ہے کہ بھوکے پیاسے وہاں سے فیض یاب ہوتے. کیا بات ہے, سبحان اللہ. فیض آج بھی جاری ہے. بالکل ایسے ہی ہے. یہ وہ واقعی علامہ صاحب بہت شکریہ. یہ وہ علم ہے جو ہماری بنیاد ہے اور ہمیں بات کرنی ہے, ہمیں سننا ہے. ہاں بے شک, بالکل ہمارا علم تازہ ہو, ہمارا ایمان تازہ ہو. بے شک. آج جمعے کا مبارک دن ہے. آج کے دن کے لیے کوئی پیغام, کوئی دل کی بات ہم سب کے لیے کہنا چاہتے ہیں. میں یہ بات عرض کر دوں, آپ نے ابتدا ہی میں یہ کہا تھا کہ جمعہ بڑا مبارک دن ہے. یہ تو مسلمانوں کے لیے حدیث پاک کے مطابق عید کا دن ہے, یعنی نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے. اور مشکات شریف کی حدیث ہے کہ یہ جو جمعہ ہے نا, یہ اتنا بڑا دن ہے کہ اللہ کے ہاں اس کا درجہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ سے بھی افضل ہے. آدم علیہ السلام کی آمد کا دن ہے, یوم عید ہے. تو اس دن ہمیں نہا دھو کر
اگر توفیق ہو تو نئے کپڑے، جی۔ ورنہ دھلے ہوئے کپڑے، صاف کپڑے، خوشبو لگا کر عبادت کی تیاری کرنی چاہیے پہلے۔ ہم لوگوں میں یہ کتنا غلط طریقہ رائج ہو گیا، ہم اس وقت مسجد میں جاتے ہیں جب امام صاحب عربی خطبہ پڑھنے کے لیے ممبر پر بیٹھتے ہیں، حالانکہ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اے ایمان والو جب تمہیں جمعے کے دن نماز کے لیے بلایا جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، فسعوا سعی کرو، تیزی سے ذکر اللہ کی طرف دوڑو، وذروا البیع، اور خرید و فروخت چھوڑ دو۔ یہ آپ نے سوال کر کے بڑا اہم سوال اور یہ ایک ضروری پیغام کے لیے آپ نے مجھے موقع دیا۔ ہم لوگ یعنی قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ کے ذکر کے لیے، ذکر سے مراد نماز ہے، یہاں بلایا جائے، پہلی اذان ہو، ہم دوڑیں، تیاری ہماری مکمل ہو، ہم مسجدوں میں جائیں اور جا کر بیٹھیں، سنت جتنی دیر بیٹھیں گے، بیٹھنا بھی عبادت ہے، چونکہ المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن مسجد میں ایسے ہے جیسے مچھلی پانی میں ہے، اور المنافق فی المسجد کالطیر فی القفص، منافق مسجد میں ایسے ہے جیسے پرندہ پنجرے میں پھنس جائے نا تو وہ کہتا ہے میں نکل جاؤں۔ ہمیں جلدی جانا چاہیے۔ کتنی افسوس کی بات ہے، اور میں کہتا ہوں ہمارے لیے بحیثیت مجموعی شرم کی بات ہے کہ جمعہ بازار میں رش ہوتا ہے، مسجدوں میں حاضری کم ہوتی ہے، اور جو اہم المیہ ہے ہمارا معاشرتی کہ ہم ولیمہ اور شادی جمعے کے دن نماز جمعہ کے وقت رکھتے ہیں، اور دعوت ناموں میں لکھا ہوتا ہے وقت تام 1 تا 3 بجے، 1 سے 3 بجے تک، یہی تو نماز کی اوقات ہیں، کم از کم ہمیں ان اوقات پر تو رحم کرنا چاہیے کہ نماز جمعہ کے بعد رکھ لیں، رات ہے۔ اب لوگ کھانا کھائیں یا مسجد میں نماز پڑھنے آئیں، تو اس لیے پیغام یہ ہے کہ جمعے کے دن جمعہ نماز کے وقت اذان ہو جائے اور اختتام نماز تک کاروبار بند کر دیں، تو وذروا البیع، خرید و فروخت چھوڑ دو۔ دوسری اذان کے بعد کاروبار کرنا حرام ہے، اذان ثانی کے وقت بعد، اسی لیے، اور یہ ولیمے اور طعام شادی یہ نماز جمعہ کی اوقات میں نہیں ہونے چاہیے۔ ہمیں جمعے کو عبادت، میں یہ نہیں کہتا کہ پوری چھٹی ہو نہ ہو، لیکن نماز جمعہ کی اوقات کو مستثنیٰ کر دیا جائے۔ بہت شکریہ علامہ صاحب، بالکل ٹھیک بات ہے، اللہ ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق بھی عطا کرے، آمین ثم آمین۔ نعمان آپ نعت سنائیں گے، لیکن اس سے پہلے میں اپنے ناظرین کو خدا حافظ کہہ لوں۔ جی ناظرین، امید ہے، دل سے دعا ہے کہ آپ بھی دعاؤں میں یاد رکھیں گے جو علامہ صاحب نے بات کی ہے حق پہ اور ہمارے ایمان کے لیے کی ہے، اس پہ عمل کریں گے۔ مجھے، میرے مہمانوں کو اپنی دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا، آج کی دعاؤں میں خاص کر، کل نہیں، منڈے کو پھر ملیں گے، خدا حافظ۔ لیکن نعت پاک سن کے پھر جائیے گا۔ جی واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا،
آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوار تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ